अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीन फारूक। आज था 8 मार्च 2025। आज पूरा दिन मनाया गया है इंटरनेशनल वुमेन डे। चूंकि हमारी बात आपसे अब हो रही है तो एक तो ये कि तमाम खवातीन को हम इस दिन की मुबारकबाद पेश करते हैं। पहले मुझे तो मुबारकबाद दें। आप तो लड़की हैं ना, आप तो छोटी। अरे खवातीन का हाल में फीमेल्स का हाल में। अच्छा ऐसे होता है आप लोगों की तरफ? हर तरफ ऐसे ही होता अच्छा है। मैं समझा कि जो बड़ी उम्र की नहीं, खवातीन मैं एक खातून भी हूँ, कोई बड़ी उम्र छोटी उम्र में खातून होती है। अच्छा ये होता है आपके यहाँ? तमाम खवातीन और तमाम लड़कियाँ, तमाम बच्चियाँ जितनी भी हमें देख रही हैं उन सबको आज खवातीन का आलमी दिन बहुत हैप्पी वुमेन्स डे आपको। हाँ आपको भी आपको भी, आप सबको मुबारकबाद। अच्छा तो जब इस दिन की मुनासबत से बात करें, आज पूरे दिन इससे मुतालिक बात भी होती आई है, लेकिन हम अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से आज इस दिन का जिक्र करें तो फातिमा जिन्ना की करेज से लेकर मलाला यूसुफजई की आवाज़ तक, हमारी माओं के विजडम से लेकर हमारी बेटियों की ताकत तक, जो पाकिस्तान के रेजिलियंस में ख़वातीन का रोल है, इस पर बात करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर मैदान में, यानी चाहे वो बैटल फील्ड है, चाहे वो हमें फील्ड नज़र आती, यानी मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पर किसान के तौर पर काम करती हैं, चाहे वो क्लासरूम में है, चाहे किसी और मैदान में है, हमारी ख़वातीन कैसे आगे बढ़ रही हैं और कैसे पाकिस्तान को लेकर आगे चल रही हैं, ये किसी से ढका छुपा नहीं है। लेकिन कैसे हमने उन ख़वातीन का भी एम्पावर करना है जिनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, इक्विटी नहीं मिली, उनको कैसे आगे लेकर आना है, वो चाहे फिर देही ख़वातीन हो या फिर शहर में रहने वाली ख़वातीन हो। कैसे पाकिस्तान मजबूत हो सकता है जब पाकिस्तान की ख़वातीन दे शुड स्टैंड टॉल। बिल्कुल ऐसा ही है। और एट द सेम टाइम अब ख़वातीन जो इस वक्त घर बैठे हमें देख रही हैं, आप ये सोच रहे होंगे कि जब भी ख़वातीन के आलमी दिन की बात होती है तो हमेशा जिक्र कर रहे होते हैं बड़े बड़े नामों का। यकीनन उनका जिक्र करना इसलिए भी बनता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स ब्रेक की और उसके बाद एक प्रोफेशन में उन्होंने एक्सेल किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। लेकिन इस वक्त जो घर बैठी ख़वातीन हमें देख रही हैं, चाहे आप वर्किंग हैं चाहे आप नहीं हैं, वर्किंग इन द सेंस कि आप घर से बाहर हैं या आप घर के अंदर के काम करती हैं, आप वैल्यूएबल हैं, आपकी वैल्यू है। और आज हम आपको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि शायद हम होम मेकर्स को कहीं पीछे छोड़ जाते हैं इस सारी डिस्कशन में। और पूरा दिन जब हम बात कर रहे होते हैं स्पेसिफिक प्रोफेशन से जिनको हम सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो घर में बैठी हुई हैं, आप लोग भी तो हर दिन स्टीरियोटाइप्स ब्रेक कर रही होती है। कितने बैरियर्स आप लोग ब्रेक करती हैं, किस तरीके से आप लोग आगे बढ़ रही होती हैं। एंड देन जो होम मेकर्स हैं, बच्चों को संभालती हैं, घर को संभालती है, आप लोगों को एक्नॉलेज नहीं किया जाता, आप लोगों को सपोर्ट नहीं की जाती उस तरह से, आप लोगों का नाम नहीं होता। यही कहा जा रहा होता है सारा दिन करती ही क्या हो। तो यकीनन आपकी एफर्ट्स जो हैं वो काबिले जिक्र भी हैं, बिल्कुल काबिले एहतराम भी है, काबिले फ़ख्र भी हैं। सो आप जितनी भी ख़वातीन इस वक्त हमें देख रही हैं, वो चाहे जिस मर्जी डोमेन में हैं, आप सबको आज का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। आप सब जो हैं वो काबिले इज़्ज़त हैं और काबिले कदर भी। बेशक ऐसे ही है। और हर रिश्ते से पहले, यानी एक माँ के रिश्ते से भी पहले, एक बेटी के रिश्ते से भी पहले, एक बहन के रिश्ते से भी पहले, एक बीवी के रिश्ते से भी पहले, एक कोलीग के रिश्ते से भी पहले, यू आर अ वुमेन फर्स्ट। सो इसको सेलिब्रेट करें, इसको हम एक्नॉलेज करते हैं। और कैसे आपने पाकिस्तान को आगे ले जाना है एज अ वुमेन, यानी वो रिश्ते उनकी अपनी इंपॉर्टेंस है, हम उनको अंडरमाइन नहीं करते। वो मर्दों के ऊपर भी रिश्ते होते हैं, वो अंडरमाइन नहीं किया जा सकता। लेकिन एज अ जेंडर, जिस तरह हम बात करते हैं ना कि 50% ऑफ द पॉपुलेशन कंप्राइज ऑफ वुमेन, सो कैसे इस 50% ऑफ द पॉपुलेशन ने पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है, कैसे उन्होंने ख्वाब देखने और कैसे उन्होंने उन ख्वाबों को हकीकत में बदलना है, इसके लिए क्या करना होगा। हम सबको एक वादा करना होगा, अपने आप से वादा करना होगा कि हम हर उस बैरियर को हटाएंगे जो पाकिस्तान की ख़वातीन की तरक्की की राह में रुकावट है। हम हर उस रोड़े को हटाएंगे, हर उस हाथ को झटक देंगे जो किसी औरत को आगे बढ़ने में रोकता है। हम हर उस सोच को बदल देंगे जो किसी औरत को आगे बढ़ने से रोकता है। वो चाहे एक मिसोजिनी, जो कि चाहे एक सोच है, अगर वो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, ख़वातीन को आगे बढ़ने से रोक रही है, हम इस सोच का कला कमा करेंगे, इस सोच से हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम पाकिस्तान को आगे लेकर चलेंगे। और आज का हमारा राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन, इस पे भी हमें इसी से मुतालिक बात करनी है। जबरदस्त ख़वातीन से आज हम मुलाकात भी करवाएंगे शुएब, हर फील्ड में जिस तरह से वो एक्सेल कर रही हैं। और इसके अलावा बच्चियों की तालीम वो कितनी ज़रूरी है, आज हम ये टॉपिक भी ज़ेरे बहस लेकर आएंगे। एब्सोल्युटली, तो रहिए हमारे साथ।
क्योंकि ब्रेक पर जाने के बाद जब वापस हम आएंगे तो जैसा सबीन आपने जिक्र किया कि अमेजिंग वुमेन ऑफ पाकिस्तान साथ मौजूद होंगी, अपने डोमेन में कैसे आगे बढ़ रही हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे और ट्रिब्यूट पेश करें हम पाकिस्तान की तमाम खवातीन को, बल्कि दुनिया की तमाम खवातीन को जो कि आगे बढ़ रही हैं, स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक कर रही हैं, बहुत से खवातीन के लिए रास्ते और राहें हमवार कर रही हैं. Stay with us. We'll be right back after this short commercial break. वेलकम बैक. ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से ही मज़ीद बात करेंगे. जब एक ख़ातून को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ना सिर्फ वो अपनी ज़िंदगी तब्दील करती है, अपने मौशी हालात को बदलती है, बल्कि सोसाइटी को तब्दील करती है, उसको स्ट्रेंथन करती है. और कैसे इन इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को मिलने के बाद ख़वातीन का रोल एक सोसाइटी की ट्रांसफॉर्मेशन में होता है, जब इसकी हम बात करें, वी हैव सो मेनी एग्जाम्पल्स. आप अगर पाकिस्तान की अफवाज में देखें, लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर एक मिसाल. इसी तरह पाकिस्तान के किसी और फील्ड में आप चले जाएं, आप तालीम के शोबे में जाएं, आप तिब के शोबे में जाएं, आप अफवाज की बात के अलावा कोई और फील्ड चुन लें, जिस तरह से पाकिस्तानी ख़वातीन आगे बढ़ रही हैं, ये सब हमारे सामने है. ऐसे ही बहुत सी ख़वातीन जिन्होंने पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए मिसाल कायम की है. ये कहानी सबीन की ज़बानी. पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में ख़वातीन का एक अहम किरदार है. पाकिस्तानी ख़वातीन ने अपनी काबिलियत, इस्तिकामत और अज़्म की वजह से अंदरून और बैरून मुल्क अपनी पहचान बनाई. ख़वातीन सियासत, ब्यूरोक्रेसी, अदलिया, सिक्योरिटी के इदारों और तालीम जैसे अहम महकमों में अपनी सलाहियतों को मनवाने में कामयाब ठहरी हैं. पाकिस्तान की माशी, समाजी और सियासी तरक्की में नुमाया किरदार अदा करने वाली उन अजीम ख़वातीन को खिराजे तहसीन पेश करने का दिन है, जिन्होंने अपनी जिंदगियां पाकिस्तान की तरक्की के लिए वक्फ कर दी. मोहतरमा फातिमा जिन्ना, बेगम शाहनवाज, सलमा तसद्दुक हुसैन, बेगम राना लियाकत अली खान, बेगम विकारुन निसा नून, बेगम अब्दुल्ला हारून ख़वातीन की रोल मॉडल साबित हुई. मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस्लामी दुनिया की पहली मुंतखब खातून वज़ीर-ए-आज़म होने का एजाज़ हासिल है, तो मरियम नवाज शरीफ पाकिस्तान की सियासी तारीख में किसी भी सूबे की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब हुई. समीना बेग ने माउंट एवरेस्ट सर करके सब्ज़ हिलाली परचम बुलंद किया और वो ये कारनामा सरअंजाम देने वाली पाकिस्तान की पहली खातून है. पाकिस्तानी ख़वातीन खेल के मैदान में भी कामयाबियां समेट रही हैं और निदा डार T20 क्रिकेट में विकेटों की सेंचुरी करने वाली पहली खातून बॉलर बनी. ख़वातीन मुल्की दिफा को मजबूत बनाने में पेश हैं. लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर इस्लामी दुनिया की पहली खातून सर्जन जनरल बनी. फ्लाइट लेफ्टिनेंट आयशा फारूक पहली पाकिस्तानी खातून फाइटर पायलट थी. फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तियार शहीद को फर्ज शनासी के एजाज़ में तमगाए बसालत के एजाज़ से नवाजा गया. पाकिस्तानी ख़वातीन साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में भी अपनी सलाहियतें मनवा रही हैं. अरफा करीम पाकिस्तान की कम उम्र तरीन IT माहिर थी, जिन्होंने 9 साल की उम्र में माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल का एजाज़ हासिल किया. नमीरा सलीम पाकिस्तान की पहली खलाबाज हैं, जो खला में सफ़र करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून खलाबाज होने का एजाज़ रखती हैं. मलाला यूसुफजई नोबेल इनाम याफ्ता पाकिस्तानी समाजी कारकुन हैं, जो तालीम, ख़ुसूसन लड़कियों की तालीम के हक़ में आवाज़ बुलंद करने के लिए अपनी पहचान आप हैं. ख़वातीन और समाजी मसाइल को दस्तावेज़ी फिल्मों के ज़रिए उजागर करने वाली शर्मीन उबैद चनॉय ऑस्कर अवार्ड याफ्ता पाकिस्तानी फिल्म साज और सहाफ़ी हैं. कवल चीमा एंटरप्रेन्योर हैं और ख़वातीन को मुआशी तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए कोशां हैं.
वेलकम बैक जी राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन में आपको कहेंगे खुश आमदीद। ख़वातीन का आलमी दिन आज हम सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं हमारी तमाम ख़वातीन को, नो मैटर व्हाट, वो किसी भी फील्ड में हैं, वो कुछ भी कर रही हैं अपनी अपनी डोमेन में, वो अपनी पूरी कोशिश कर रही हैं और अपना बेस्ट दे रही हैं। तो हमें उन तमाम ख़वातीन को अप्रिशिएट करना है, सपोर्ट करना है। इस वक्त वो कुछ भी कर रही हैं, उन्हें मौके मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे, नाम रोशन कर रही हैं, नहीं कर रही, क्योंकि कभी कभी आप जब बहुत सारे काम कर भी रहे होते हैं तो आपको वो एक्नॉलेजमेंट और अप्रिसिएशन नहीं मिल रही होती। बट स्टिल जितनी ख़वातीन इस वक्त हमें देख रही हैं, आप सबको हम ये कहेंगे कि आज का दिन भी मुबारक हो, एट द सेम टाइम आपने एम्पावर होना है। और आज के दिन की मुनासबत से शुएब अगर बात की जाए, हम हमेशा बात ये कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान में तालीम को ज़्यादा अहमियत देने की ज़रूरत है हमें। और जब आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की बात करते हैं तो आज भी जो हमारी बच्चियां हैं उनकी तादाद ज़्यादा है कि वो स्कूल नहीं जा रही, वो पढ़ नहीं पा रही। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू भी आज इस पर हम बात भी करेंगे। हमें ज्वाइन किया है वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट आयत राव ने। अस्सलाम वालेकुम आयत, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आयत, जब आप देखती हैं किसी सिग्नल पर किसी बच्ची को भीख मांगते, क्या सोचती हैं? देखें, बेशक वो लड़की हो या कोई भी हो, बुरा तो बहुत लगता है, ठीक है। और ये देखते हुए कि ये इस उम्र से, ठीक है, मेरी उम्र की लड़कियां भी जाके बाहर काम कर रही होती हैं, ठीक है, तो उन्हें देख के बहुत अजीब सा फील होता है कि क्यों ये लोग क्यों नहीं, इन्हें क्यों नहीं इतना, हाँ, इन्हें क्यों नहीं हक मिल रहा। हाँ जी, तो बंदे को अंदर से फील होता है। ये सिर्फ मुझे नहीं, बाकी सबको भी होता है, ठीक है। और हमें ये चाहिए कि हम लोगों को बच्चों को पढ़ाना चाहिए, स्पेशली लड़कियों को, क्योंकि आप हर डोमेन में देखें लड़कियाँ आगे हैं और लड़कियाँ जो भी काम करें उसमें माशाल्लाह से हर किसी का नाम रोशन करवाती हैं, ना कि सिर्फ अपनी फैमिली वालदैन का, बल्कि पूरे मुल्क का, बेशक वो पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क भी हो, उसका नाम रोशन करवाती हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बात। हम किस तरह से, अभी तो हमने देखा है कि काफ़ी बात भी होती है इस बारे में कि अपनी बच्चियों को स्कूल भेजें, अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, क्योंकि पाकिस्तान की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है ख़वातीन की, तो अगर हम अपनी लड़कियों को पढ़ाएंगे नहीं तो पाकिस्तान आगे कैसे तरक्की कर सकता है? क्या आपको लगता है कि टाइम के साथ साथ अब इस चीज़ की इम्पोर्टेंस तमाम लोगों को पता चल रही है? क्या लोग अब इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं? हाँ जी, पहले भी 1000 years ago भी बहुत डिस्कस होती था ये मामला। और प्लेटो वन सेड कि इफ़ यू एजुकेट अ मैन यू एजुकेट अ पर्सन, बट इफ़ यू एजुकेट अ वुमेन यू एजुकेट द होल फैमिली, द होल जनरेशन। तो आप देखें कि अगर इतने सालों पहले भी ये बात इतनी इम्पोर्टेंस रखती थी तो आज के ज़माने में तो कितनी ही रखनी चाहिए, ठीक है। और हमारे कुरान में भी सबसे पहला जो वर्ड आया है वो इक़रा है, पढ़। तो इसी से, इसके बाद तो कोई डिबेट है ही नहीं पढ़ाई पे कि पढ़ाई करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो हमें इससे ही पता चल जाता है कि कितनी इम्पोर्टेंस है पढ़ाई की, एजुकेशन की। बेशक वो एक गर्ल हो, बेशक वो एक बॉय हो, कोई भी हो, पढ़ाई करनी ज़रूरी है। और इसीलिए हम लोगों को ये भी कहा जाता है, मेरे पेरेंट्स मुझे बताते हैं कि पढ़ाई करनी ही करनी है, ठीक है, क्योंकि देखिए ऑप्शन कोई नहीं है, दूसरी ऑप्शन नहीं है, बेशक वो मैं हूँ या कोई और भी है। एंड आई थिंक आयत यू आर लकी इनफ बिकॉज आप रिसोर्सेज हैं। मैं यही कहती हूँ कि बड़ी बदकिस्मती है उन तमाम बच्चियों की जो कि रिसोर्सेज होने के बावजूद पेरेंट्स हर वक्त पीछे पड़े रहते हैं कि पढ़ लिख के अपना नाम रोशन कर लो और कुछ ना करो, अपना मुस्तकबिल बना लो, और फिर भी पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं होता और सारा जो ध्यान है वो सोशल मीडिया पे थ्रू आउट होता है। पूरा दिन अगर हम देखें शुएब, ये हर घर की कहानी होगी कि जहाँ पर बच्चों को रिसोर्सेज हैं लेकिन वो उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे। एक तरफ हम ये बात करें कि रिसोर्सेज नहीं है, बच्चे भी स्कूल से बाहर हैं, उनको स्कूल तक लेकर आना है। एट द सेम टाइम जो आपने बात की इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करना। ज़ाहिर है आपके पेरेंट्स आप पे इतना इन्वेस्ट इन अ सेंस कि ज़रा अपना टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज, एवरीथिंग, इवन पैसा भी, पढ़ाना क्या आसान है, कितनी मेहनत करते हैं माँ बाप। अब इसकी रियलाइजेशन होनी चाहिए औलाद को, इतनी मेहनत करते हैं, जो जैसे मर्जी घर के हालात हो, लेकिन उनको ये पता होता है कि ये तारीख, ये डेडलाइन है स्कूल की फ़ी की और आपकी फ़ी उस टाइम पे जाती है, आपकी किताबें, आपकी वैन की फ़ी, आपके ओवरऑल जितने खर्चे होते हैं पढ़ाई के, तो ये एक अच्छी खासी अमाउंट बनती है। और ये हर माँ और बाप
سفر کر رہے اور ہوتے ہیں. والدین آئی ایم شیور کہ اس بات سے ریلیٹ کریں گے, وہ جو کمانے کا زیادہ حصہ ہے وہ صرف اور صرف بچوں کی تعلیم کے, تو یہ انویسٹمنٹ ہے نا, اور وہ انویسٹمنٹ ان کی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے, بچوں کے لیے ہے. بالکل ایسے جو کہ بچے ظاہر ہے آپ لائبلٹی ہے, ان کا سوال ہونا ہے کہ آپ نے ان پہ کس طرح سے انویسٹ کیا, آپ نے کیسے انہیں صحیح راستہ دکھایا, کیسے آپ نے ان کی تعلیم پہ خرچ کیا, کیسے آپ ان کی تربیت پہ خرچ کیا. لڑکے اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کہ لڑکیاں؟ ویسے تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے دونوں کے اندر, دونوں ہی بہت اچھے ہیں, مگر لڑکیاں مجھے لگتا ہے زیادہ اچھی ہوتی ہیں, کیونکہ وہ جو چیز میرے خیال سے جو چیز وہ رکھ لیں اپنا ٹارگیٹ اسے پورا کرتی ہیں. ٹھیک ہے, جو بھی مطلب ان کا اگر ہے کہ اچھا میں نے یہ کرنا ہے, تو وہ بے شک پڑھائی سے ریلیٹڈ ہے یا کوئی بھی چیز ہے کہ اچھا آج میں نے یہ کرنا ہے, تو وہ پورا اس ٹارگیٹ کو کریں گی, بے شک جو مرضی ہو جائے. ٹھیک ہے, اور لڑکے بھی کرتے ہیں, لڑکے بھی ڈومین میں ہر ڈومین میں آگے ہیں. ٹاپرز پہ لڑکیاں کیوں زیادہ ہوتی ہیں؟ تو یہی بات ہوگی نا کہ وہ زیادہ فوکس کرتی ہیں اور زیادہ مطلب انٹرسٹ ڈالتی ہیں. تو بس بات یہ ہوگی نا کہ زیادہ لائک لڑکیاں ہوتی ہیں, بات ہے کہ وہ زیادہ ہوتی ہیں. میں وہی کہہ رہی ہوں, بڑی جسٹیفیکیشن کریٹ کرنے کے بعد کہ لڑکوں کو کوئی برا نہ لگ جائے, آپ مائنڈ نہ کر جائے. نہیں مائنڈ نہیں کرتا, ایسی بات ہے نا, میں میٹرک کے نمبر پوچھ لینے آپ سے. زیادہ تھے آپ سے کتنے تھے؟ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا A+ گریڈ تھا. A+ تو میرا بھی گریڈ تھا میٹرک میں. کتنے مطلب پرسنٹیج ایسے کریں, ایسے کر کے بات کریں. اچھا کیا پرسنٹیج 86 کے اراؤنڈ, 85 86 کے اراؤنڈ میری پرسنٹیج تھی. تو آپ میں لائک اسٹوڈنٹ تھی, مطلب یہ ایک مانتے ہی نہیں ہے. میرا تو اینڈ میں وہ رزلٹ کے جو بینرز لگے ہوئے ہوتے ہیں ان میں میری پکچر اور نام تھا. او گاڈ, پکچر تو اس لیے پیاری ہے نا. کر دینا خواتین کے عالمی دن کے مناسبت سے, وہ جو 10ویں جماعت کی بات ہو رہی ہے نا, اس ٹائم میں بالکل پیاری نہیں تھی. میں پیاری تو سوال پیدا نہیں ہوتا. دیکھیں آپ کی پیاری ہونے کا جو ثبوت ہے وہ صرف آپ کی آئی ڈی کارڈ کی پکچر سے ثابت ہوگا. اس کا مطلب ہم سب بدصورت ہیں. اینی ہاؤ, آیت آپ کی کلاس میں بھی لڑکیاں زیادہ آپ کو فوکسڈ نظر آتی ہیں ایز کمپیئر ٹو بوائز, ایسا ہی ہے؟ ہاں جی, کیونکہ وہ ٹارگیٹ ایک اپنا اچیو کرنا چاہتی ہیں, اور چاہتی ہیں کہ آگے جا کے وہ کچھ کر پائیں اپنے ملک کے لیے, اپنے والدین کے لیے, اپنے لیے بھی, سب سے پہلے اپنے لیے, پھر فیملی کے لیے, دین فار دی کمیونٹی اینڈ فار سوسائٹی اینڈ فار پاکستان. اچھا وٹ ڈو یو تھنک, ایک لڑکی جب تعلیم حاصل کرتی ہے, ایک ہم خواتین کے پرسپیکٹو سے سوال بھی رکھ رہے ہیں, وٹ ڈو یو تھنک کہ وہ اپنے آنے والی نسل کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے, آگے آنے والے فیملی لائف میں کتنا امپورٹنٹ ہے؟ سوال آپ ہیں چھوٹی بٹ پھر میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے, کیونکہ ظاہر آپ مجھے پتا آپ جواب دے پائیں گی, بیکاز آپ دے پاتی ہیں. کتنا امپورٹنٹ ہے آگے فیملی کے لیے کہ لڑکی پڑھی لکھی ہو؟ کیونکہ دیکھیں اب آگے جا کے وہی جنریشن چل رہی ہوتی ہے, تو اور ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں مدر سے جو بھی چیزیں اڈاپٹ کرتے ہیں وہ مدر سے کرتے ہیں. اب میری مما میں بھی جو چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, تو وہی میرے اندر بھی زیادہ حد تک میرے اندر بھی ہیں. ٹھیک ہے, تو اگر جو مدرز ہیں, جو لڑکیاں ہیں, وہ ایجوکیٹڈ ہوں گی, وہ پڑھائی کریں گی, وہ پڑھائی پہ فوکس کریں گی, تو انہیں آگے جا کر وہ اپنے جنریشن کو بھی آگے جا کے پڑھا سکیں گی. ٹھیک ہے, نہ کہ صرف اپنی جنریشن کو, بلکہ ٹیچرز اتنی اچھی ہیں, ٹیچرز کو ہیں بہت, اور وہ بھی آگے جا کے ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر رہی ہیں, ہم لوگ پھر آگے جا کے کریں گے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح یہ سارا جو سسٹم ہے وہ چلتا رہے گا. اور یہ شروع ہی لڑکیوں کی پڑھائی سے, بیسکلی پڑھائی سے ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اسپیشلی لڑکیوں کی پڑھائی پہ فوکس کرنا چاہیے. جیسے میرے پیرنٹس بھی مجھے ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پڑھو, ورنہ مطلب اس کے کانسیکوینسز بہت برے ہو سکتے ہیں. آپ کو بھی کہتے ہیں, آپ اتنا اچھا پڑھتی ہیں؟ نہیں مطلب وہ کبھی کبھار ہو جاتا ہے کہ پڑھو ورنہ ریڈی لگانی پڑے گی. ہاں کہتے تھے, ہمیں یہ کہہ دیتے ہوتے تھے کہ پڑھو ورنہ ہاتھ پھیلانے پڑیں گے مردوں کے آگے, ہمیں شوہر کے آگے, کبھی باپ کے آگے, کہ آپ کو پیسے دے دیں اور آپ اپنی ضروریات پوری کر دیں. اچھا اس پڑھ لیا آپ نے فائنینشیل انڈیپینڈنس. آنیسٹلی میرے مائنڈ میں ہمیشہ فائنینشیل انڈیپینڈنس تھی کہ آپ کو فائنینشیلی انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, نو میٹر واٹ. آپ کا میاں کتنا کماتا ہے, بے شک وہ بزنس مین ہے, وٹس ایور, آپ کا باپ جتنا مرضی کماتا ہے, جو آپ کی کمائی ہے نا اپنی, جو آپ اپنی ذات پہ لگاتے ہوئے, نہ آپ کو گلٹ فیل ہوتا ہے, نہ آپ کو مانگنے پڑتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ظاہر سی بات ہے جہاں باپ کی ذمہ داری ہے بیٹیوں کو دینا, وہ بیٹیوں کا حق بھی ہے اور باپ کی ذمہ داری بھی ہے, اور شوہر کا بیوی پر جو فرائض ہیں پورے کرنے, وہ پورے کرنے, اس میں کوئی کسی قسم کی کمائی عورت کی اپنے لیے ہے. میں یہی بتا رہی ہوں نا, وہ بڑی اچھی بات کرتی ہیں خواتین, اکثر اپنے شوہر کو یہی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ
آپ کا جو ہے وہ میرا ہے اور آپ میرا کا وہ پیسہ میرا ہے. ہم دونوں کا پیسہ, میرا پیسہ میرا پیسہ. That's how it is. I thank you so much for joining us today. Nice having you. ناظرین ہم بڑھنا ایک بریک کی طرف, بریک سے واپس آئیں گے تو اسی طرح کچھ اور خواتین نے ہمیں جوائن کرنا ہے. نہیں, یہ تو لڑکی تھی. کچھ اور خواتین نے ہمیں جوائن کرنا ہے کہ جن کی کہانی آپ کے ساتھ ہم شیئر بھی کریں گے, ان کی اسٹرگل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, اور کیسے آج کے دن کی مناسبت سے, جو پورا دن ہم نے اس پر پی ٹی وی کی ٹرانسمیشنز بھی آپ نے دیکھی ہیں, ادروائز بھی پورے دنیا میں جس طرح سے انٹرنیشنل وومن ڈے منایا گیا, اس کی مناسبت سے خواتین کا جو کردار ہے سوسائٹی میں, اس پر ہم بات کریں گے. لیکن اس بریک کے بعد رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان اسپیشل ایڈیشن. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان اسپیشل ایڈیشن میں کہتے ہیں خوش آمدید. اور جب ہم ویمن ڈے کی مناسبت سے بات کر رہے ہیں تو ایسے میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ نہ صرف فائنینشیل انڈیپینڈنس بلکہ جو ڈیسیجن میکنگ ہے اس میں بھی خواتین کو ہم سپورٹ کریں. ماحول ایسا ہو کہ وہ ڈیسیجن میکنگ میں بھی آگے آ سکیں, کہ خواتین کما تو رہی ہوں لیکن ڈیسیجن کوئی اور لے رہا ہو, یہ بڑی غلط بات ہوتی ہے. اچھا, گھر کے اندر سے دیکھ لیں, ہاں اکثر کیا ہوتا ہے, اگر فری لانسنگ بھی خواتین کر رہی ہیں, بہت سارے علاقوں میں, بہت سارے گھروں میں ابھی بھی ایسے ہوتا ہے کہ پیسے آ رہے ہیں, جب اکاؤنٹ دینا ہے آپ نے تو گھر کے یا باپ کا اکاؤنٹ یا شوہر کا اکاؤنٹ یا بھائی کا اکاؤنٹ دیا جا رہا ہوتا ہے, اپنے آپ کے بینک اکاؤنٹس بھی نہیں ہوتے, یا آپ کو لگتا بھی نہیں ہے کہ اچھا اس کی ضرورت بھی ہے, کہ آپ کس طرح سے خود اپنے پیسے جو آپ کما رہے ہیں, آپ نے اس کا ڈیسیجن خود لینا ہے کہ آپ نے اس اماؤنٹ کو خرچ بھی کہاں کرنا ہے. بالکل ایسے. اور اگر ایک خود مختار خاتون ہو تو ڈیسیجن میکنگ ایز ویل, تو وہ اپنے لیے تو ظاہر ہے اچھی راہیں ہموار کرے گی, سو کرے گی, لیکن جو آنے والی نسل ہوتی ہے اس میں بھی وہ چیزیں ٹرانسفارم کر رہی ہوتی ہے. اور پاکستان جیسے ملک میں جہاں پر ظاہر ہے ہم اربن ایریاز کی بات کریں تو وہاں پہ خواتین جس طرح سے وہ آگے بڑھ رہی ہیں وہ ایک بات, اینڈ دین رورل ایگریکلچرل سائڈ پہ اگر ہم دیکھ لیں تو وہاں پر کس طرح سے خواتین کا اس چین میں اہم کردار ہے, اس پر بھی بات کرنی بہت امپورٹنٹ ہے. ایسے میں بہت سے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں, بہت سے ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں. آج ایک ایسے ادارے سے متعلق ہمیں بات بھی کریں کہ کس طریقے سے وہ خواتین کی امپاورمنٹ پہ کام کر رہے ہیں, ان کی فائنینشیل لٹریسی پہ کام کر رہے ہیں, اینڈ ڈیجیٹل لٹریسی پہ کام کر رہے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے نیشنل مینیجر جینڈر مین اسٹریمنگ پاکستان پاورٹی ایلیویشن فنڈ, اراس جبین اوان صاحب. السلام علیکم جی, کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. بہت شکریہ. بہت سے لوگوں کے نام بہت نیا ہے, میرے اور سبین کے لیے بھی اراس سین ہے نا, اراس. جی اراس, بالکل. ابھی تک دیکھیں ہم اس کو پروناؤنس کرنے کی کوشش ہم ذرا پوچھتے ہیں, پہلے تو بتائیں اراس کا مطلب کیا ہے؟ جس کا مطلب ہے اٹس اے پرشین نیم, اور اس کا مطلب ہے بہت دیر کے بعد آنے والی خوشی. اوکے, بہت دیر کے بعد آنے والی خوشی. آلرائٹ, اینڈ اٹس اے پرشین, دیٹس نائس. اچھا, ایسے ہوتا ہے جب کوئی ایسا مہمان ساتھ موجود ہے جس کا نام بہت ڈفرنٹ, تو ہم باقی مطلب پوچھتے ہیں. آئی ایم شیور کہ آپ سے بھی بہت سے لوگ اس کا مطلب پوچھتے ہوں گے. اور مجھے سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ میرا نام صحیح طریقے سے لے سکیں. آئی ایم 100% شیور کہ نہیں لیتے. اراس میں نے صحیح نام لیا, آپ نے بالکل صحیح لیا. اور ویسے میں نے پوچھ لیا تھا نا پہلے. اس چیز پہ غصہ بڑا آتا ہے, مطلب میں آج تک میں جس ایونٹ پہ جاتی ہوں کچھ ہوتا ہے تو میرا نام نا چینج کر دیا جاتا ہے, یا اس کو سبینہ بنا دیا جاتا ہے, یا اس کو پتہ نہیں سرین بنا دیا جاتا ہے, اور میں تو وٹنس اس بات کا, یہ وٹنس اس بات کا کہ جس ایونٹ پہ ہم جاتے ہیں کہیں پر سبین نام پورا نہیں بولا جاتا, سبینہ کر دیا جاتا ہے, کچھ نہ کچھ چینج کر دیا جاتا ہے. سو اینی ویز جی, کمنگ ٹو دا ٹاپک, آپ ایک سال سے اس ادارے کے ساتھ منسلک کام کریں, تھوڑا سا بتائیں گے کہ وومن انکلوزیوٹی پاکستان میں کس حد تک ہم اس پر کام کر پائے ہیں؟ اچھا, بیسیکلی اگر میں اسٹارٹ کروں وومن امپاورمنٹ سے, تو وومن امپاورمنٹ ایک براڈ کانسیپٹ ہے. اس کے اندر آپ کی پولیٹیکل امپاورمنٹ ہے, آپ کی سوشل امپاورمنٹ ہے, آپ کی ایموشنل امپاورمنٹ ہے, آپ کی کلچر امپاورمنٹ ہوتی ہے, لیکن آئی تھنک کہ جو سب سے ٹاپ پہ آتی ہے وہ آپ کا اکنامک امپاورمنٹ ہے, جس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ڈفرینٹ اسپیکٹ پہ ہوتا ہے. اور ہم اگر خواتین کی بات کریں تو ہماری پاکستان کی پاپولیشن کا 50% حصہ خواتین پر مشتمل ہے, لیکن کچھ چیزوں میں ہم آگے جا رہے ہیں, کچھ چیزوں میں ہم تھوڑے انفارچونیٹ ہیں. اگر ہم یونیورسٹیز میں دیکھیں تو یونیورسٹی میں 50% جو ہیں وہ خواتین ہیں, لیکن اگر ہم ہماری امپلائمنٹ ریٹ کو دیکھیں تو وہ 25% ہے. سو یہ چیزوں کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں. اب ہمارا یہ ڈائلاگ بھی ایک اس طرح کا ہے, اور بہت سارے ڈائلاگ ہو رہے ہیں. اب بہت ساری بچیوں کو دیکھتے ہیں جو انٹرپرینورشپ کی طرف جا رہی, بہت سی خواتین جا رہی ہیں.
لکیلی مجھے بلوچستان میں اور سندھ میں جا کے دیہی خواتین سے ملنے کا موقع ملا, پشین جیسے جگہوں پہ, وہاں پہ آپ کو انٹرپرینیورز ملیں گے. اچھا. سو ہم پشین کا ایک علاقہ ہے قلعہ منظرئی, وہاں پہ میں ایک بخت بی بی سے ملی جو کہ شاید اردو بھی نہیں جانتی تھی, لیکن ہم نے اس کو ایک گرانٹ دی تھی پاکستان پاورٹی ایلیشن فنڈ نے, اور اس نے وہاں سے اس نے 10 بکریوں سے کام شروع کیا. اب اس کی ماشاءاللہ 40+ بکریاں تھیں, اور وہ اپنا ایک سیٹ اپ چلا رہی تھی. آپ یوب کے علاقوں میں جاتے ہیں, آپ مساخیل کی جگہ پہ جاتے ہیں, آپ سندھ میں جائیں. سندھ میں نے ٹریول کیا ٹنڈو محمد یا ٹنڈو محمد خان کے جگہوں پہ, اور بہت سے اس طرح کے میں علاقوں پہ ہندو کمیونٹی کے ساتھ. اور دا بیسٹ تھنگ از کہ میں ایک وہاں پہ خاتون سے ملی جن کا نام تھا رحمت بی بی, اور وہ ہندو تھی. رحمت بی بی یس, اور ہندو تھی. یس. آپ ایک انکلوسیونیس کو دیکھیں کہ اتنا وہاں پہ ایک یکجہتی ہے کہ ہندو خواتین بھی مسلمانوں کا نام رکھ رہے ہیں. وہاں پہ وہ ملتے ہیں, اور وہ خاتون ایک انٹرپرینور تھی. اسی طرح اس کو گرانٹ ملی, اس نے اپنا بزنس شروع کیا, اور اب وہ اس نے دودھ سے اپنا کاروبار ڈیری سے کیا, اور اب وہ چیز میں بیچتی تھی. اور چیز جو ہے وہ اس کی بیٹی بائک پہ بٹھا کے اپنی مدر کو, اور وہ اس کو شہر لے کے جاتی. واہ بھائی واہ, یہ کیا ایگزامپلس ہیں جو بھی آپ نے دیے. اچھا, یہ واقعی میں یہ سنتی تھی ہمیشہ کہ اکثر لوگ جب ان جگہوں کا وزٹ کر کے آتے تھے تو وہ اکثر یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں کی جو خواتین ہیں نا, جو ہمارے ریموٹ ایریاز کی خواتین ہیں, وہ زیادہ امپاورڈ ہیں ایز کمپیئر ٹو دی وومن ان اربن. ٹھیک ہے, وہ ہمیشہ وہ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں. کیا صرف اپرچونیٹیز ملنے کی بات ہوتی ہے کہ ان کو آپ نے اپرچونیٹیز پرووائڈ کی اور ان کی امپاورمنٹ نکھر کے سامنے آئی؟ از اٹ لائک دیٹ؟ اچھا, جو ریزیلینس اور جو مائنڈ سیٹ میں نے رورل وومن میں دیکھا ہے, اب وہ پنجاب میں دیکھیں, میرا خود تعلق پنجاب سے ہے, لیکن جو میرا کام ہے وہ سندھ اور بلوچستان میں ہے. اور وہاں پہ ہم نے خواتین سے بزنس آئیڈیاز مانگے, انہوں نے ہمیں اپنے بزنس آئیڈیاز دیے. اب دودھ سے وہ کلفی بھی بنا رہی ہیں, وہ چیز بھی بنا رہی ہیں, وہ پکل کا بھی کر رہی ہیں. اچھا, اب بنانا فائبر کی طرف بھی خواتین آ رہی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ بائی پروڈکٹ کی طرف. اب ایک گاؤں کی خاتون کو پتہ ہے کہ اگر میں اولیو یا کوئی اس طرح کی چیز ہے, میں اس کے بائی پروڈکٹ کے اوپر بھی کام کر سکتی ہوں. تو تھنگس آر گیٹنگ بیٹر, اور چیزیں اچھی ہو رہی ہیں. اور ہمارے معاشرے میں دیکھیے کوئی بھی چیز بھی پرفیکٹ نہیں ہوتی. آپ نے کسی بھی جگہ کا کرنا ہو, اور جب آپ نے انکلوژن کی بات کی, ہم وومن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں, تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم ایک جسٹ اور انکلوسو سوسائٹی کی بات کریں. ایبسلیوٹلی, اس میں سب رول پلے کریں. اچھا, اس دوران آپ نے بات کی بنانا فائبر کی, مجھے اور سبین کو یاد بھی, ہم نے ایک سیگمنٹ بھی کیا تھا سندھ سے متعلق تھا کہ کیسے ایک زمیندار تھے جو کہ بنانا فائبر سے I don't know, وہ فیبرک بنا رہے تھے. Yes, exactly. تو آپ کے لیے خواتین بھی اس کام سے اب جڑ گئی ہیں. خواتین آ رہی ہیں, اور آپ خواتین سے ان کے آئیڈیاز سنیں تو آپ امیز ہوتے ہو کہ یار یہ گاؤں میں بیٹھی ہوئی خاتون ہے, لیکن ہم اس کو کیوں ایمفسس کرتے ہیں خواتین کے اوپر کہ ہم ان کو فائنینشیل لٹریسی کی طرف. دیکھیں, فائنینشیل لٹریسی اس دور کی بہت ضرورت ہے. صحیح بات ہے. آپ نے اگر کوئی پروڈکٹ بنایا ہے, آپ نے اس کو سیل کیسے کرنا ہے, آپ نے مارکیٹ کی طرف لنکیجز کیسے کرنے ہیں. ابھی ہم لوگ ایک اور انیشیٹو کرنے جا رہے ہیں جہاں ہم جو آپ کے پسماندہ علاقوں کے ڈگری کالجز ہیں, ہم ان ڈگری کالجز میں انٹرپرینورشپ پروگرامز چلانا چاہ رہے ہیں. جیسے انکیوبیشن سینٹرز. یس, لیکن انکیوبیشن سینٹر دیکھیے آپ کا ایک تھوڑا فار جگہ پہ آ جاتا ہے, لیکن ہمارا آئیڈیا یہ ہے کہ ہم ڈگری کالجز میں جائیں, ہم رورل ایریاز میں جائیں, ہم ایسے مارجنلائز ڈسٹرکٹس میں جائیں, وہاں ہم ان کو انٹرپرینورشپ سکھائیں. دیکھیے, امپاورمنٹ یا بزنس ایڈمنسٹریشن ایک اسکل ہے. ایبسلیوٹلی. ہم نے بیگرز نہیں بنانے, ہم نے امپاورڈ سوسائٹی بنانی. اس میں ہم خواتین کو بتائیں کہ اگر آپ کے پاس یہ پیسہ آ رہا ہے, آپ نے اس کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے, اس کو سسٹین کیسے کرنا ہے. کیونکہ کسی قسم کے بھی امپاورمنٹ کو اگر آپ نے لانگ لاسٹنگ کرنا ہے تو سسٹینیبل آپ کے جو آؤٹ پٹس ہیں وہ اس میں بہت زیادہ ضروری ہے. دیٹ مینس کہ ان ڈگری کالجز میں جا کے نو میٹر کس ڈگری کے ساتھ وہ منسلک ہیں, وہ چاہے سائنس پڑھ رہے ہیں چاہے کوئی اور سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں, یہ ایک ایکسٹرا طور پر انہیں پڑھایا جائے گا, یہ سکھایا جائے گا, جو کہ بڑا ایک اچھا سٹیپ ہے جو آپ لوگ لینے والے ہیں. اور یہ آپ لوگ ریموٹ ایریاز میں ہی پرابلی فوکس کریں گے؟ جی, ریموٹ ایریاز دیکھیں ہمارے اسلام آباد, لاہور کی جگہوں پہ بچوں کو بہت ساری اپرچونیٹیز حاصل ہیں. لیکن اگر آپ ایون پنجاب کے فار ایریاز میں چلے جائیں, سندھ میں جائیں, بلوچستان میں جائیں, KPK میں جائیں, آپ کو بہت پوٹینشیل ملے گا. اب وہ جتنی انرجیز ہیں,
اگر ہم انہیں چینلائز تو کرنا ہے. ایک مستحکم پاکستان کی بات کرتے ہیں تو مرد اور عورت کو مل کے کام کرنا چاہیے. سپورٹ بہت ضروری ہے, ایکوالٹی بہت ضروری ہے, ایک ساتھ مل کے چلنے کی بات ہے یہاں پہ. دیکھیے یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. آئی ایگری وتھ یو. آپ نے ابھی ایکوالٹی کی بات کی, اس میں ایکویٹی کی بھی بات کروں. بعض اوقات ایسے ہے کہ کچھ خواتین جو ہیں, جہاں وومن امپاورمنٹ کی, اکنامک امپاورمنٹ کی بات کرتی ہیں, کچھ خواتین کے سوشل ایشوز ہیں, ان کی فیملی کی ریسٹرکشنز ہیں, یا کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ 9 to 5 کی جاب نہیں کر سکتی. آپ نے ان خواتین تک فائنینسز کو لے کے جانا ہے, آپ نے ان کی اسکل ڈیولپمنٹ کرنی ہے. یہاں پہ رحمت آباد ایک, آپ نے شاید اس کو وزٹ کیا ہو, یہاں پہ ایک کالج ہے, ڈگری کالج. وہاں پہ میں ایک ایسے بچوں کے ساتھ انٹریکشن کر رہی تھی. اس میں ایک بچی نے مجھے کہا کہ جی میں بریانی بناتی ہوں اور میری مدر, لیکن یہاں پہ میری اتنی سیلنگ نہیں ہو سکتی. اگر مجھے کچھ فائنینسز ملیں تو میں اپنی پاس کی کوئی اچھی مارکیٹ میں جا کے وہ سیل کروں, کیونکہ میں چاہتی ہوں میرے بہن بھائی آگے بڑھیں. تو آپ 1 سے 2, 2 سے 4, اسی طرح ایک جسٹ سوسائٹی بنے گی, ایک پیسفل سوسائٹی بنے گی. ہماری اپروچ پرابلم بیسڈ اب نہیں ہونی چاہیے, سولوشن بیسڈ ہونی چاہیے. دیٹس ویری رائٹ. ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ رہا ہے, جو کہ اچھی بات ہے کہ آہستہ آہستہ بدل رہا ہے, کہ بس ہر وقت شکوہ, ہر وقت شکایت, ہر وقت ماضی کو کوسنا. اچھا وہ اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, ایسے ہو گیا, ویسے ہو گیا, یہ بھی نہیں ہے, وہ بھی نہیں ہے, اور جو ہے اس کو ہم فور گرانٹیڈ لے رہے ہیں. کیسے اس کا پوٹینشیل میکسیمائز کرنا, اس پہ ہم بات نہیں کر رہے. اسکل سیٹ امپروو کرنے پہ بات نہیں ہو رہی. ابھی تک وہی روایتی, اچھا بس ٹھیک ہے نا, ڈگری کر لی, اب جاب کیوں نہیں مجھے مل رہی, جاب ملنی چاہیے مجھے. جب ہمارے سامنے پوری دنیا بدل رہی ہے تو ہم کیوں اپنے اسکل سیٹ کو امپروو نہیں کر رہے, ہم کیوں انٹرپرینورشپ کی طرف نہیں جا رہے, ہم ابھی بھی کیوں کہتے ہیں کہ سب کچھ دینا حکومت کی ذمہ داری ہے. انوائرمنٹ کریٹ کرنا بالکل حکومت کی ذمہ داری ہے, لیکن اس کے بعد گریب کرنا وہ تو آپ کی ذمہ داری ہے نا. آپ پلیٹ میں رکھ کے کوئی چیز کسی کو نہیں دیتا. تو خواتین مرد دونوں ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنی اسکل سیٹ کریں اینڈ دین اس کے بعد جو ہے وہ آگے بڑھیں. اچھا, ڈیسیجن میکنگ میں کتنا اب خواتین کو ان کے اوپینین ان کا میٹر کر رہا ہے, کتنا ان کو شامل کیا جا رہا ہے اس کے اندر, کیا وقت اب بدل رہا ہے, چیزیں بدلتی ہوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہیں اس حوالے سے؟ جب آپ سوسائٹی کو دیکھتے ہیں تو اس میں ڈفرینٹ سوشل انسٹیٹیوشن ہیں. آپ کا فیملی بھی ہے, آپ کے ریلیجن بھی ہے, آپ کا پولیٹیکل انسٹیٹیوشن بھی ہے. اب ہر جگہ میں ڈفرینٹ پیراڈائم سے دیکھتے ہیں. اگر ہم فیملی میں دیکھیں تو آئی تھنک خاتون کا بہت بڑا انفلوئنس ہے. اس نے ایک نسل کو آگے پروان چڑھانا ہوتا ہے. اس کی آئی تھنک بینگ اے مدر, آئی ہیو 2 daughters, سو میں یہ دیکھتی ہوں کہ ماں کس طرح سوچتی ہے, ماں کس طرح ڈیسیجن لیتی ہے, وہ اس کی فیملی پہ بہت امپیکٹ کرتا ہے. آپ کا گھر کا ماحول کیسا ہے, یہ چیزیں آپ دونوں میں یہ کہنا میں یہ غلط نہیں ہوگا کہ مرد اور عورت دونوں جو ہیں وہ گاڑی کے 2 پہیوں کی طرح ہیں. اگر آپ ایک اسٹیبل سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو اس میں خواتین ہیں, اس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں. پولیٹیکل میں آتے ہیں تو پولیٹیکل بھی ریپرزنٹیشن ہے. ریلیجن میں بھی چیزیں آ رہی ہیں. آئی ہیو میٹ سو مینی وومن جو کہ ریسرچز کر رہی ہیں, اسکالرز ہیں. سو ڈیسیجن میکنگ میں لوگ انوالو کر رہے ہیں خواتین کو. لیکن آپ ایک دیکھیں, ہم صرف نیگیٹیوٹیز کو دیکھیں گے تو صرف ہم کبھی بھی پروگرس کی طرف نہیں کرتے رہ جائیں گے. بالکل تنقید برائے تنقید نہیں کریں گے, بالکل اصلاح نہیں ہوگی. آئی تھنک وومن آر ویری اسٹرانگ, دے ہیو اسٹرانگ اوپینین. جہاں آپ ڈسکریمنیشن کی بات کرتے ہیں تو وہ دونوں کے ساتھ ہو سکتا ہے. مرد کے ساتھ بھی ڈسکریمنیشن ہو سکتا ہے, خواتین کے ساتھ بھی ڈسکریمنیشن ہو سکتا ہے. لیکن آپ کو مائنڈ سیٹ بدلنے کی ضرورت ہے. میں یہ اکثر بات کرتی ہوں کہ جب ہم اپنی بچیوں کو امپاورمنٹ کا ایک پیغام دیتے ہیں تو اٹ اسٹارٹ فرام فیملی. ایک باپ جو ہے, مطلب میں اپنے والد صاحب کی بات کروں تو انہوں نے مجھے اور میرے بھائی کو ہمیشہ بٹھا کے بات کی, اوپینین کو سنا. جب ان کو فیملی سے ویلیڈیشن ملے گی آہستہ آہستہ ایک مائنڈ سیٹ بنے گا. بیٹے بھی دیکھیں گے کہ ہاں بہن کو عزت مل رہی ہے. آپ ایک دم ایک آئیڈیا کسی کے اندر انکلکیٹ نہیں کر سکتے. ایسا ہی ہے. ہم ایک دم نہیں کہہ سکتے جی عورتوں کو برابری کا حق. تو آپ ایک جسٹ سوسائٹی کی بات کریں, کیونکہ مرد
کی سپورٹ کے بغیر عورت پرویل نہیں کر سکتی اور عورت کی سپورٹ کے بغیر مرد پرویل نہیں کر دیٹس ویری رائٹ. آپ نے تو اس بات پہ واقعی ایک مکمل بات کی ہے کہ دونوں کی سپورٹ بڑی ضروری ہے سوسائٹی کے لیے, کمیونٹی کے لیے, آگے بڑھنے کے لیے اور فور شور پاکستان کے لیے. صاحبہ بہت شکریہ ساتھ موجود تھیں, اہم موضوع ہم سے گفتگو کر رہی تھیں, جس طریقے سے آپ کام کریں, آپ کا ادارہ کام کر رہا ہے, اور کچھ ایگزامپلز انہوں نے شیئر بھی کیے ہیں, وہ چاہے بلوچستان سے ہوں یا سندھ سے ہوں. سو بڑی ہی زبردست ایگزامپلز ہیں, اور یہ ایگزامپلز سامنے آنی چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ ادارے کس طریقے سے کام کریں, کیسے اس طرح مختلف علاقوں میں اسپیشلی ریموٹ ایریاز کی خواتین کیسے آگے بڑھ رہی ہیں, اور بہت سے اور خواتین کے لیے راہیں ہموار کر رہی ہیں. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے, بریک سے واپس آئیں گے, رہیے ہمارے ساتھ. یہ ہے رائزنگ پاکستان اسپیشل ایڈیشن. ویلکم بیک ٹو رائزنگ پاکستان اسپیشل ایڈیشن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آپ ذرا بات کرتے ہیں خواتین کی صحت سے متعلق کہ کیا ہم ان کو وہ جتنی ڈیفیشنسیز ان کو ہیں, یا ایک اچھی جو ایک متوازن غذا ہوتی ہے کہ ہر بچی کو اس گھر میں مل رہی ہے. کیونکہ ہم جب تعلیم کی بات کرتے ہیں, ہم آگے پروفیشنل کریئر کی بات کرتے ہیں, ہم ہائر ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, ہر چیز میں سب سے بنیادی چیز ہے, سب سے پہلی چیز وہ ہے جی صحت. آپ کی صحت اچھی ہوگی تو آپ آگے بڑھ سکیں گی. تو جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں نا 50% آف دی پاپولیشن جو ہماری کنٹری کی ہے وہ خواتین پہ کمپرائز کرتی ہے, تو آبویسلی ہماری خواتین جب آگے بڑھیں گی تو ملک ترقی کرے گا. لیکن آج کی ڈسکشن جو ہمارا جو آج موضوع ہے وہ یہی ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی بچیوں کو ایک متوازن غذا دے سکتے ہیں, کیا کیا چیزیں ان کے کھانے میں ہونا بہت امپورٹنٹ ہے جس سے ان کو انرجی ملے, جس سے ان کی ڈیفیشنسیز پوری ہوں, اور وہ جب فزیکلی اور مینٹلی فٹ ہوں تو وہ ہر فیلڈ میں ایکسل کر رہی ہوں, خود بھی آگے جائیں اور اپنے ملک کو بھی آگے لے کر جا رہی ہوں. تو ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہے ہنا انیس. آپ ہیں نیوٹریشنسٹ. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. یہ جو سبین نے ایک بات کی نا ڈیفیشنسی کی, کیا وجہ ہے یہ؟ کیا یہ صرف پاکستانی خواتین کے ساتھ ہے, یا اس بیلٹ میں یہ مسئلہ ہے ڈیفیشنسیز کا, کہ اٹس اے گلوبل ایشو؟ دیکھیں پاکستان میں یہ سب سے زیادہ ایشو ہے, کیونکہ ہم یہاں پہ ایڈریس نہیں کر رہے ہوتے, کیونکہ عمومی طور پہ ہم یہ شہری آبادی کی زیادہ بات نہیں کر رہے, ہم دیہاتی آبادی کی زیادہ بات کر رہے ہیں, کیونکہ شہر میں تو اب یہ مسئلہ تھوڑا سا ایڈریس کیا جا رہا ہے. لیکن میں تھوڑا سا دیہاتی آبادی کی بات کر دوں, کیونکہ آج بھی یہاں پہ لڑکا اور لڑکی جینڈر ایکویلٹی نہیں ہے. ہم لڑکوں کو فوقیت دے رہے ہیں اور لڑکیوں کو تھوڑا سا کہیں نہ کہیں بیک ہینڈ پہ رکھا جا رہا ہے. اگر میں کہتی ہوں, اگر میں ایک مڈل کلاس فیملی کی بات کرتی ہوں, دیہاتوں کی طرف جا رہی ہوں, تو اگر ہم مڈل کلاس فیملی کی بات کرتے ہیں, کہیں تھوڑی سی پیسوں کی تنگی ہے, تو اگر میں پروٹین کی بات کرتی ہوں, اچھی غذا کی بات کرتی ہوں, تو لڑکوں کو پہلے دی جاتی ہے, لڑکیوں کو بعد میں دی جا رہی ہے. گھر کے اندر ابھی بھی بہت سارے ایریاز ہیں, بہت سارے ایسے گھر ہیں جہاں پر آج دیکھیں یہ مائنڈ سیٹ آج بھی ہے کہ اگر ایک مرغی پکتی ہے تو اس کا جو لیگ پیس ہوتا ہے وہ پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ وہ کہاں جانا ہے, اور وہ بیٹے کی پلیٹ پہ جاتا ہے. اسی طرح اگر ایک ماں ہے گھر کی, ایک بیوی ہے, تو وہ پہلے اپنے شوہر کو کھانا دے گی, وہ خود بعد میں کھائے گی. پہلے ماں ہے وہ اپنے بچوں کو کھانا پہلے دے گی, وہ آخر میں کھائے گی. آخر میں چھوٹی سی ایک بات کہتی ہوں کہ جو ایک عورت ہے, ایک ماں ہے, وہ جو ایک فیملی ٹری ہے نا, تو اس کی جڑیں وہ خود ہے. تو اگر ایک جڑوں پر وہ پانی, وہ اچھی غذا وہ جڑوں کے اندر نہیں جائے گی, تو وہ فیملی ٹری, وہ پھل پودے وہ کیسے پرورش پا سکیں گے, بالکل. تو اگر ایک جو بچی ہے جو کہ بچپن سے ہی اس کی ایڈولسنس ایج پر, جو ٹین ایج ہے, اس کو اچھی متوازن غذا نہیں ملے گی, تو وہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ اس کی کیسے بلڈ اپ ہوگی. میں یہ سوال کرنے بھی لگا تھا آپ سے, ایڈولسنٹس کے ٹائم پہ بچیوں کی خوراک میں کیا چیز ایڈ کرنی چاہیے؟ بہت اچھی بات ہے. اس وقت سب سے زیادہ انیمک لڑکیاں ہو جاتی ہیں, یعنی آئرن کی کمی اور پروٹین کی کمی سب سے زیادہ ہو جاتی ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اس وقت لڑکیوں کا رنگ بہت زیادہ سیاہ ہونے شروع ہو جاتا ہے, ان میں خون کی کمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے, ان میں پروٹین کی کمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے, اور ان میں کیلشیم کی کمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. 13 سال سے لے کے 19 سال تک کی وہ عمر ہوتی ہے کہ جو کہ کیلشیم کا بینک ہوتی ہے, لڑکیوں کی وہ عمر ہوتی ہے
کہ پروٹین، آئرن اور کیلشیم ان کی باڈی میں جمع ہو رہا ہوتا ہے، اس کے بعد جمع نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں نا کہ بڑھاپے میں یعنی 21 سال کے بعد ان کے بعد باڈی میں کیلشیم جمع نہیں ہو سکتا. 21 سال تک آپ جتنا ان کو اچھی غذا دیں گے وہ ان کی باڈی میں بینک کی طرح جمع ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو وہ ایک صحت مند ماں بن پائیں گی. صحت مند ماں بنیں گی تو وہ ایک صحت مند بچے کو جنم دے سکیں گی. اچھا ہے نا، جب ایڈولسنس کی ہم بات کرتے ہیں، اس وقت بچوں کی غذا میں کیا چیز ایڈ کی جائے تاکہ ان کو ڈیفیشنسی نہ ہو کچھ؟ دیکھیں 3 میجر فوڈ گروپس ہیں جس میں کیلشیم، پروٹین اور آئرن، ان تینوں میجر گروپس کا ایڈ ہونا بہت ضروری ہے. کیلشیم میں دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں جس میں دہی اور دودھ آ جاتا ہے اور جس میں مورنگا بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور پروٹین جس میں دالیں اور گوشت آ جاتا ہے. اور آئرن جس میں اگین بڑے کا گوشت آ جاتا ہے اور دالیں اور ہرے پتے والی سبزیاں. یہ تمام چیزیں یہ لڑکیوں کی ڈائٹ میں بہت زیادہ ہونی چاہیے. لیکن ہم تقریباً اس وقت پاکستان کی بات کر رہے ہیں، میں کہوں گی کہ بدقسمتی سے ہم یہ لڑکیوں کو فراہم نہیں کر پا رہے ہیں. اور اس وقت ہم پاکستان میں ہی عورتوں کا ہی تقریباً عالمی دن منا رہے ہیں. تو میری یہ ریکویسٹ ہے تمام پاکستانیوں سے کہ ضرور یہ لڑکیوں کی ڈائٹ میں انٹروڈیوس کروائیں، کیونکہ اس وقت ہم ان کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ کو ایک وہ نرشمنٹ پرووائڈ کر رہے ہیں تاکہ انہیں آگے جا کے نا یہ پرابلم کا سامنا نہ کرنا پڑے. کیونکہ دیکھیں اس وقت ان کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی، ان کی ریپروڈکٹیو ہیلتھ مضبوط ہوگی، ان کے مسل مضبوط ہوں گے، ان کے ہارمون اچھی طریقے سے ڈیولپ ہوں گے، ان کی کوگنیٹیو ہیلتھ ڈیولپ ہوگی، ان کے بہت سارے ان کے سیل ڈیولپ ہوں گے. ٹھیک ہے نا. ان کے اوور آل ہیلتھ ڈیولپ ہوگی. جب یہ جا کے آپ کی فیملی ڈیولپ کر سکیں گی، یہ جس فیملی کو بھی آگے لے کے چلیں گی یہ وہ ڈیولپ کر سکیں گی. تو یہ لمحہ فکر ہے اس وقت نا. آپ یہ دیکھیں کتنی اسٹنٹنگ پریگننسیز ہوتی ہیں، کتنی اسٹنٹنگ گروتھ ہوتی ہے، کتنی اسٹنٹنگ ہوتی ہے یہاں پر نا، لیکن کوئی ریکارڈ نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے نا ساری. ہم کوئی اس کا ایویلیویشن نہیں ہے ہمارے پاس نا. اچھا یہ جو ہے نا آپ نے ہارمونس کی بات کی ہے، کیا یہی ایک ایج ہوتی ہے جس میں آپ کے ہارمونس واقعی ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ کی تھرو آؤٹ جو آپ کی لائف ہے اس کو وہ ڈیفائن کر رہے ہوتے ہیں؟ از اٹ لائک دیٹ کہ جو بعد میں خواتین کہتی ہیں کہ ہارمونل امبیلنس ہے، کیونکہ بہت ساری، اور یہ آنیسٹلی آپ کے پورے کام کو پہ اس کا امپیکٹ آتا ہے نو میٹر واٹ، جس پہ ڈسکشن نہیں ہوتی، جس پہ بات نہیں ہوتی، چڑچڑے ہو رہے ہیں، غصہ آ رہا ہے، آپ سے کام نہیں ہو رہا، تھکن ہے، فریکوینٹ انفیکشنس ہیں، آپ کو اتنے سارے مسائل ہوتے ہیں جس میں آپ کیسے پروفیشنلی یا پرسنلی گرو کر سکیں گے. پتہ ہے یہ نا یہ اویئرنیس کی کمی ہے اس وقت ہمیں. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ شہروں میں تو پھر کہیں جا کے اویئرنیس آ جاتی ہے، گاؤں دیہاتوں میں چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ پتہ ہی نہیں ہوتا. لڑکیاں، میں کہتی ہوں کہ لڑکی 8 سال کی ہو گئی نا اس کی باڈی سینسٹیو ہو گئی. ٹھیک ہے نا. کبھی بھی اس کو اویئرنیس کی ضرورت ہے. ہمیں جا کے گلی محلوں میں لڑکیوں کو اویئرنیس دینی ہے، ان کو ان کی باڈی کے بارے میں بتانا ہے، ماؤں کو اویئرنیس دینی ہے. ہر ماں کو اتنی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ وہ اوپنلی اپنی بیٹی کو پروٹیکٹ بھی کر سکے، اس کو اس کی باڈی کے بارے میں بھی بتا سکے اور اس کی غذائیت کے بارے میں بھی پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی غذائیت کتنی ضروری ہے. اور چھوٹی چیزوں سے، دالیں، سبزیاں، آلو، گوشت، چاول، یہ ساری چیزوں سے ہی اس کی غذائیت دے سکے. میں چھوٹی سی مثال دوں گی، فولک ایسڈ. ٹھیک ہے نا. فولک ایسڈ کی ایک چھوٹی سی بوتل بڑی عام سی مل جاتی ہے اور بہت آسانی سے دستیاب ہے اور سستی ہے، اتنی مہنگی نہیں ہے. وہ کتنی ضروری ہے، پریگننسی میں بھی ضروری ہے اور عام دنوں میں ہر عورت اور ہر لڑکی کے لیے بہت ضرورت ہے. ادروائز بھی میں ریکمینڈ کرتی ہوں کہ ایک 5 mg کی ایک ٹیبلٹ ہر لڑکی کو اور ہر عورت کو روز ایک کھانی چاہیے. میں کہتی ہوں ٹین ایج سے کھانی چاہیے، کیونکہ عموماً فولیٹ کی کمی ہوتی ہے ہم سب میں ہی. نیچرل سورس ہے آپ کے پاس مچھلی، سیلینیم سے بنی ہوئی دالیں، میں پھر سے کہوں گی چنے، لال لوبیا، سفید لوبیا، چنے کی دال، یہ آپ کے پاس فولک ایسڈ کی نیچرل سورسز ہیں. بڑے کا گوشت، سوری ٹو سے یہ ہے بالکل معاشرے میں غلط کانسیپٹ پھیلایا ہوا ہے کہ بڑے کا گوشت کھائیں گے تو بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا، کولیسٹرول ہائی ہو جائے گا. میں کہتی ہوں بڑے کا گوشت بہت اچھی غذا ہے، چربی ہٹا کے استعمال کریں. ہفتے میں 2 سے 3 دفعہ آپ کو بڑے کا گوشت کھانا چاہیے. یہ تو میرے مائنڈ میں بیف بریانی آ رہی ہے فوراً سے. دیکھیں پھر وہی بات کہوں گی میں آپ کے بیف کی میں آپ بہت سارا تیل ڈال کے
اس کو بہت ساری غذائیت چیزوں کے ختم ہو ساتھ جاتی ہے نا؟ غذائیت ختم ہو جاتی ہے. وہ تو کھانی چاہیے. بڑا گوشت کیسے کھانا ہے پیٹ میں؟ بڑے نہیں کا دیکھیں گوشت- اگر آپ غذائیت کی غرض سے کھا رہے ہیں تو اگر آپ ٹیسٹ کی غرض سے کھا رہے ہیں تو وہ ایک الگ بات ہوتی ہے نا. آپ وہ غذائیت نا ساتھ نہیں, آپ وہ غذائیت کہیں اور سے پوری کر لیں. غذائیت آپ اس میں تیل کا بڑے بریانی آپ بنا سکتے ہیں. آپ بڑے کے گوشت میں دیکھیں گوشت کے ریشے ریشے میں فیٹ موجود ہے. آپ ایکسٹرا فیٹ ہٹا دیں, آپ اس میں آئل نہ ڈالیں. میں چیلنج کرتی ہوں کہ بریانی بغیر آئل کے بنائی جا سکتی ہے. آپ ہانڈی میں گوشت ڈالیں, پسے ہوئے ٹماٹر ڈالیں, پسی ہوئی پیاز ڈالیں, ادرک لہسن ڈالیں, اپنے گھر کے پسے ہوئے تمام مسالہ جات ڈالیں, دھنیا ڈالیں, مرچیں ڈالیں, آئل نہ ڈالیں. آئل نہ ڈالیں. گوشت اپنا آئل خود چھوڑے گا. خود چھوڑے گا. اسی میں اس کو پکنے دیں, اس میں چاول ڈالیں اور آپ کی بریانی تیار ہے. ہیلدی بریانی, ہیلدی بیف بریانی کی ریسپی انہوں نے بتا دی ہے. ٹیسٹ نہیں اچھا ہوگا. نہیں بالکل اچھا ہوگا, ٹھیک ہوتا ہے, بالکل ٹھیک ہوتا ہے. میں کھاتی ہوں, بالکل فرق نہیں ہوتا. اور میں چیلنج دیتی ہوں, اس سے آپ کا کولیسٹرول بھی ہائی نہیں ہوگا, کوئی بیماری نہیں ہوگی. ہیلدی بریانیاں بالکل کھائیں. اور تیل کی بچت بھی ہے نا, تیل کی بچت بھی ہے, پیسے کی بچت ہے. نائس, بالکل کھائیں. تو بیف بریانی ضرور آلو کھائیں. بخارے چلیے I'll ڈالیں give اس it a میں. try, دیکھتے ہیں کہ کیسی بنتی ہے. دیکھیں اس میں تیز پات ڈالیں, تیز پتہ ڈالیں, اس میں گرم مسالہ ڈالیں, اس میں لونگ ڈالیں, اس میں دار چینی ڈالیں, ٹھیک ہے نا, اس میں آلو بخارا ڈالیں. یہ ہر وہ چیز ہے کہ جو آپ کے صحت کے لیے فائدہ دیتی ہے. اس میں بادیان کا پھول ڈالیں. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو آپ کے گھر میں, آپ کے کچن میں موجود. اس کو ہم اپنی فوڈ سائنسز میں فوڈ فارماکالوجی کہتے ہیں. فوڈ سے بنے ہوئے آپ کی دوائیاں, یعنی اس سے ہم آپ کا علاج کرتے ہیں. بادیان کے کیا ہوتا ہے؟ ہمیں تو خوشبو آتی ہے صرف. یہ اینٹی انفلیمیٹری ہے. یہ آپ کی باڈی میں ہونے والی انفلیمیشن کو ریڈیوس کرتا ہے بادیان کا. اگر بیف بریانی کھائیں گے تو اب باڈی میں انفلیشن کم ہوگی. تو یہ ساری اچھا, اب آپ کو انفلیمیشن کیا کر رہا ہے؟ وہ آئل کر رہا ہے جو آپ اس بریانی کو بنانے میں ڈال رہے ہیں. وہ پیاز کو جب آپ آئل میں تلتے ہیں نا, اب آپ انفلیمیشن ڈال رہے ہیں اس کے اندر. تو آپ انفلیمیٹری فوڈ کو ہٹا دیں نا, آپ نان انفلیمیٹری فوڈ ڈالیں. آپ ہلدی ڈالیں اس کے اندر فریش والی, آپ جنجر ڈالیں, گارلک ڈالیں. آپ بریانی کو ویسے بنائیں جیسے میں بتا رہی ہوں, آپ کو بریانی نقصان نہیں دے گی. اور شوق کا شوق پورا ہو گیا اور غذائیت آپ کو وہ وہاں پہ اس کی تھرو آؤٹ مل رہی ہے. اچھا ہے نا, مورنگا یہ کافی زیادہ اس کا آپ سنتے ہیں اور رجحان بھی, شکر ہے ہیلدی چیزوں کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. یہ ہڈیوں کے لیے اچھی ہوتی ہے, اس کے فوائد بھی تھوڑا بتائیے گا, اور یہ کس ایج سے ہم لڑکیوں کو دینا شروع کر دیں؟ دیکھیں آپ 2 سال سے بڑی عمر کے بچوں کو, چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو, آپ دے سکتے ہیں لمیٹڈ کوانٹٹی. اب میں بتاتی ہوں کہ مورنگا کو اسی طرح کڑوا بھی لگتا ہے, لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا, لیکن مورنگا کا پورا درخت اٹھا کے نہیں دینا ہے. مورنگا کے چھوٹے پتے, ٹھیک ہے, چھوٹے پتے, ڈنڈی نہیں, پتا توڑ کے اس کو دھو کے آپ چھوٹا والا پتا آپ ویسے ہی چبا کے دیکھیں, نہ وہ آپ کو کڑوا لگے گا, نہ اس میں مہندی کے پتے جیسا ذائقہ ہوگا. اس میں اتنی غذائیت ہے, اتنا کیلشیم ہے, اتنا وائٹامن B12 ہے کہ وہ واقعی فائدہ مند ہے. اور یہ پاکستان کا نیٹو پلانٹ ہے اور ہر جگہ موجود ہے. یہ پاؤڈر فارم میں بھی ملتا ہے مارکیٹ میں؟ پاؤڈر فارم میں. اور وہ آپ پانی میں تھوڑا سا طریقہ بھی بتا دیجیے گا, پانی گرم کرنا ہے, کتنا کوانٹٹی اس کی؟ میں بتاتی ہوں. اگر آپ پاؤڈر فارم میں لیتے ہیں تو 1/4 ٹی اسپون آپ نے لینا ہے. آپ 10 ml واٹر لیں گے, 1/4 ٹی اسپون لیں گے آپ, اس 10 ml واٹر میں آپ اس کو تھوڑا سا ڈائلیوٹ کریں گے اور آپ پی لیں گے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو اس کا ٹیسٹ نہیں پسند آتا, ادروائز آپ اس کو اپنے کسی بھی سوپ میں ڈال سکتے ہیں, اپنے کسی بھی اسمودی میں ڈال سکتے ہیں. یوگرٹ پسند ہے, آپ اس کو یوگرٹ میں ڈال سکتے ہیں. آپ کو سوپ میں ڈالنا ہے, آپ سوپ میں ڈال سکتے ہیں. 1/4 ٹی اسپون. اور اگر آپ پتے چبا سکتے ہیں, فریش آپ کے گھر میں کوئی بھی پودا لگا ہوا ہے مورنگا کا, آپ نے 3 سے 4 عدد پتے لینے, چبا کے کھا لینے. آپ نے پتوں کو چاپ کرنا ہے, رائتے میں ڈال کے کھا لینا ہے, چاپ کرنا ہے, اپنے سوپ میں ڈال کے کھا لینا ہے. تو دیکھیں اب یہ, کیونکہ پودے کا میں نے اس لیے کہا کہ بہت سارے لوگوں کے پاس اویلیبلٹی نہیں بھی ہوتی, لیکن مارکیٹ سے اگر آپ جا کے لے بھی رہے ہوتے ہیں تو 1/4 ٹی اسپون آپ کھائیں. 1/4 ٹی اسپون سے آپ اسٹارٹ کریں. اب بچوں کے لیے 1/4 ٹی اسپون بہت زیادہ ہو جاتا ہے, تو 1/4 سے بھی آپ ہاف کر سکتے ہیں. آپ تھوڑے سے اسٹارٹ کریں, آپ گریجولی بڑھا دیں. بڑوں کے لیے آپ 1/4 سے اسٹارٹ کر کے ہاف ٹی اسپون تک بھی لا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور زیادہ آپ کو اگر وائٹامن B12 کی اور کیلشیم کی کمی ہے تو پھر آپ کوانٹٹی
बढ़ा हाफ टी सकते हैं। स्पून आप दिन में 2 दफ़ा भी ले सकते या हैं। खाना बनाते हुए एंड पे डाल दें, हाँ बिल्कुल, आपने खाने का हिस्सा Depend बना on- दें। हाँ, मैंगो वैसे खाने में तो इतना टेस्ट भी नहीं पता, जैसे पता नहीं स्मूदीज चलता हैं उसमें टेस्ट पता नहीं स्मूदीज में चलता। पता नहीं चलता, आपके रायते में पता नहीं चलता, आपके सूप में पता नहीं चलता, आपके दलिये में पता नहीं चलता, आपके मसाला ओट्स में पता नहीं चलता है, आपके मसाला वाला जो दलिया होता है उसमें पता नहीं चलता, आप बिरयानी में डाल देंगे जब भी पता नहीं चलेगा। सो मोरिंगा बिरयानी बनाएं जी, बीफ मोरिंगा बिरयानी। खाने के बहुत सारे तरीके होते हैं और ना खाने के भी बहुत सारे तरीके बहाने होते हैं। सही बात है। सो ना खाने के बहाने तो ना करें, खाएं अच्छा खाएं, लेकिन और बड़ा इसमें ज़रूरी है। आयरन की भी बहुत अच्छी, क्योंकि देखिए ना, जिसमें B12 होगा ना, B12 आपके बॉडी में जो ब्लड ऑक्सीजन जो बनाता है ना, उसको रेगुलेट करने में मदद देता है। सप्लाई चेन है ना, B12 आपके ब्लड को, हीमोग्लोबिन की सप्लाई चेन है, तो जितना आपके B12 अच्छा होगा तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। ज़बरदस्त जी, क्या बात है। अच्छा, अब एक तो एक बेसिक हम सेट करें ना कि अच्छा एट अ वेरी यंग एज, एडोलेसेंस के टाइम से आपने डाइट अच्छी करी ताकि नेचुरली आपकी हेल्थ बेहतर है। अब अगर गलतियां हो गई हैं, हेल्थ मुतासर हो चुकी है, यंग एज में क्या करें, क्या चीज़ अब ऐड की जाए? देखें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो हमने मोरिंगा ऐड कर दिया। अब ऐसा है कि लड़कियों के लिए हम फ्लैक्स सीड्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लड़कियों के लिए दूसरी, अब हार्मोन अगर लड़कियों के बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस हो चुके हैं और ओबेसिटी बढ़ती जा रही है, मोटापा बढ़ता जा रहा है, तो थोड़ा सा मेथी दाना भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ साथ लड़कियों में थायराइड भी बहुत आम होता जा रहा है। हर लड़की में ओबेसिटी के साथ साथ थायराइड आम होता जा रहा है, तो 1/4 टीस्पून हम कोरिएंडर यानी धनिए के बीज भी हम ऐड कर सकते हैं, उसकी चाय बना के भी हम ऐड कर सकते हैं। अब लड़कियों में आयरन डेफिशिएंसी भी बढ़ती जा रही है, ठीक है ना, तो आयरन डेफिशिएंसी के लिए हमारे पास फिर सौंफ बहुत अच्छी चीज़ है। सौंफ आयरन की भी कमी को थोड़ा सा पूरा करती है और मोरिंगा भी आयरन की कमी को पूरा करता है, तो ये लड़कियों की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा ब्लड टेस्ट लड़कियों का करवाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ कभी कभार चीज़ें ऐसी होती हैं कि लड़कियों को सप्लीमेंट्स भी देने पड़ जाते हैं, तो फिर ये कि किसी लेडी डॉक्टर को दिखा दिया, किसी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा दिया, ताकि वक्त से पहले यानी उस लेवल पे जाने से पहले कि जब उनकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ अल्लाह ना करे ख़राब हो जाए, उससे पहले उनको किसी न किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर ले जाया जाए, ताकि वो किसी पेचीदगी का शिकार ना हो, ताकि पहले से मालूम हो कि किस चीज़ की कमी है, ताकि आप उसको फौरन से एड्रेस कर सकें। सीड साइकिल बहुत सारी ख़वातीन, बहुत सारी लड़कियां वैसे ही उनको शुरू करवा देंगे। फ्लैक्स सीड्स का काफ़ी इस्तेमाल होता है, बिल्कुल। इसका कितने फ़ायदे होते हैं? देखें, फ्लैक्स सीड्स हाई इन एस्ट्रोजन होती हैं, तो एस्ट्रोजन वुमेन फ्रेंडली हार्मोन होता है, तो फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल कोई नुकसानदेह नहीं है। देखिए, हर अच्छी चीज़ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी नुकसानदेह होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं एक जनरल रूल बता दूं कि सीड्स को एक जनरल हेल्दी रूल में किस तरीके से खाना चाहिए, लेकिन मैं इससे पहले एक बात ज़रूर बताऊं कि पर्सन टू पर्सन डोजेजेस वेरी करती हैं, तो आपको एक दफ़ा अपना मुआयना किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से या गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर करवाना चाहिए अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है। अदरवाइज़ एक हेल्दी वे क्या होता है कि आपने फ्लैक्स सीड्स ले ली, आपने पम्पकिन सीड्स ले ली, आपने सनफ्लावर सीड्स ले ली और आपने सेसमी सीड्स ले ली। ये चारों सीड्स हम वज़न लेके इसको मोटा मोटा सा कूट के आपने एक जार में भर के रख ली, और एक बड़ा टेबल स्पून आपने या तो ऐसे ही चबा के खा लेना है, या आपने फिर दलिये के साथ, स्मूदी के साथ, दही के साथ, लस्सी के साथ, सूप के साथ, या किसी भी आपने जो भी आपने जूस या जो भी चीज़ खा रहे हैं उसके साथ मिला के खा लेना है। और कितने अरसे तक आप इसको जारी रख सकते हैं? जिस आपने बताया कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, 3 महीने तक आपने जारी रखना है, फिर देखना है कि आप में कितनी बेहतरी आ रही है। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी तो आप ले नहीं रहे हैं, तो ये होलिस्टिकली अच्छा है। ये आपके बाल अच्छे करेगा, आपके नाखून अच्छे करेगा, आपकी स्किन अच्छी करेगा, अगर आपकी एक्नी है तो उसको बेहतर करेगा, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो वो बेहतर करेगा, बाल गिर रहे हैं तो उसको बेहतर करेगा। लॉन्ग रन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉन्ग रन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून सारी चीज़ मिला के खा रहे हैं, तो ईच इंग्रेडिएंट 1/4 टीस्पून बिल्कुल ऐसे ही, तो ये कोई नुकसानदेह होगा नहीं, बल्कि फायदे आपको का लॉन्ग रन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कोई मसला नहीं, आप लॉन्ग रन में इस्तेमाल कर सकते हैं, डेली बेसिस पे ग्रेट है ना, थैंक यू सो मच। आज का मौजू बड़ा इंपॉर्टेंट है, चूँकि आज हम पूरा दिन बात करें ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से, तो उनकी हेल्थ, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस दैट। तो हमने वो डिस्कस किया है। यहाँ से हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान स्पेशल एडिशन।
ویلکم بیک آفٹر دا بریک. رائزنگ پاکستان اسپیشل ایڈیشن میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. اور جس مہمان شخصیت نے ہمیں جوائن کیا ان سے جب ملاقات ہوتی ہے ہم بڑا انسپائر ہوتے ہیں. اچھا ایک ان کی اگر ہم جرنی کی بات کریں, ایک سکسیسفل جرنی کی بات کریں, تو وہ بہت سے لوگ جانتے ہیں ان سے متعلق کہ کیسے انہوں نے پاکستان واپس آنے کا فیصلہ کیا, ایک بہت اچھی سیلز کی جاب چھوڑ کر جہاں وہ بہت اچھا معاشلہ ارن کر رہی تھی, لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ نہیں, پاکستان میں جو غربت کا خاتمہ اس کو کس طریقے سے کردار ان کا اس میں ہو سکتا ہے. آئی ٹی سے ان کا تعلق ہے, ٹیکنالوجی کی دنیا سے وابستہ ہیں, بہت امپورٹنٹ باتیں کرتی رہتی ہیں, وہ چاہے پھر اے آئی سے جڑی ہوں, وہ چاہے ڈیپ فیک سے متعلق ہوں, یا ادروائز ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کیسے ہم اپنی زندگیوں میں آسانی لے کر آ سکتے ہیں, سہولت لے کر آ سکتے ہیں. وومن امپاورمنٹ پہ بڑی بات کرتی ہیں, وومن اکنامک امپاورمنٹ پہ بہت زیادہ بات بھی کرتی ہیں, اس کو سپورٹ بھی کر رہی ہوتی ہے کہ ہماری خواتین کو فائنینشلی انڈیپینڈنٹ کیوں ہونا چاہیے, اور صرف یہ نہیں بلکہ ان کے لیے پلیٹ فارمس بھی وہ ان کو پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں. اور سوشل میڈیا کی زینت ہر وقت چھائی ہوتی ہے بیکاز ہر کوئی ان سے اپنا ایکسپرٹ اوپینین لے رہا ہوتا ہے, اور ڈفرینٹ پوڈ کاسٹ میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں, سوشل میڈیا پہ اوور آل آپ ان کو دیکھ رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کنول چیمہ صاحبہ کی. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, بالکل ٹھیک. سو گڈ ٹو ہیو یو کنول صاحبہ. آج چونکہ ویمنس ڈے ہے, انٹرنیشنل ویمنس ڈے ہے, اس سے متعلق چونکہ ہمیں بات بھی کرنی ہے, ہم نے آپ سے پہلے بھی کچھ خواتین سے بات کی. آپ اپنی سکسیس کا کریڈٹ کس کو دیتی ہیں؟ اللہ کو, سب سے زیادہ تو اللہ کو. بے شک بے شک, بہت پیاری بات آپ نے کی ہے. اچھا ایک بات ہوتی ہے نا کہ جب مردوں سے متعلق بات کریں تو کہتے ہیں کہ ہر مرد, کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. کیا ایک کامیاب عورت کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, مرد کا ہاتھ ہوتا ہے, کس کا ہاتھ ہوتا ہے؟ عورت کا بھی ہوتا ہے, سب سے پہلے تو ماں کا ہوتا ہی ہے ہاتھ. ماں جو ہے وہ آپ کو شیپ کرتی ہے, یو آر ریفلیکشن آف یور مدر, آپ کے لیے ایگزامپل ہوتی ہیں وہ. اور پھر اس کے بعد کئی مردوں کا بھی ہاتھ ہوتا ہے, والد صاحب کا, آپ کے بھائی کا, آپ کے اور سب سے بڑھ کے آپ کے ہسبینڈ کا. مطلب ایک عورت جب گھر سے باہر نکلتی ہے تو اگر اس کا ہسبینڈ سپورٹ نہ کرے, اس کا ہسبینڈ جو ہے وہ بچوں کے ساتھ نہ سپورٹ کرے, گھر کے ساتھ نہ سپورٹ کرے, تو وہ تو پروڈکٹیو نہیں ہو سکتی باہر, اس کو تو کانسٹنٹ سٹریس میں ہی رہے گی. کیونکہ بہرحال ایک عورت سب سے پہلے ماں ہوتی ہے, اور آپ کا جو بھی امپلائر ہے, بزنس ہے, وہاں پہ تو آپ ریپلیسیبل ہیں, مگر ماں بچے کی تو ایک ہی ماں ہے نا, ایک ہی ماں ہے. دیٹس ویری ٹرو, یو آر ناٹ ریپلیسیبل دیئر. دیٹس ویری رائٹ. اچھا ویسے فیملی سسٹم میں بھی آپ دیکھیں تو اکثر ہم نے دیکھا ہے, بیکاز آج کیونکہ ہم خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں, تو اس پرسپیکٹیو سے ہم نے اکثر دیکھا ہے, یہ ڈیبیٹ سوشل میڈیا پہ بھی تھے. کنول, میں آپ کا اس میں اوپینین ضرور چاہوں گی کہ آپ کیا سوچنی ہے اس بارے میں. وہ تھا کہ آپ ریپلیس ہو جاتے ہیں رشتوں میں, عورت اپنے آپ کو بھول جاتی ہے اور وہ زیادہ اپنے ارد گرد رشتوں کو سنبھالنے میں, لوگوں کو خوش کرنے میں, اپنی ڈیوٹیز کو فلفل کرنے میں وہ تھرو آؤٹ اپنی پوری زندگی گزار لیتی ہے. بٹ ونس جب اس کے اندر یہ کیپیبلٹی نہیں رہتی کہ وہ کچھ اور کر سکے, یا وہ فزیکلی اتنی اسٹرانگ نہیں رہ پا رہی ہوتی, یا مینٹلی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی, تو وہ ہمیشہ ریپلیس ہو سکتی ہوتی ہے. آپ کا کیا ٹھیک ہے اس پہ؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ عورتوں, میں نے بہت ساری ایسی عورتوں کو اپنے خاندان میں بھی دیکھا ہے جو بہت ایک اسٹرانگ ہیڈڈ, شادی سے پہلے ایک اسٹرانگ ہیڈڈ, اوپینینیٹڈ, ببلی عورتیں تھیں, مگر شادی کے بعد میں نے دیکھا ان کی پرسنالٹیز کو ڈم ہوتے ہوئے, مطلب کہتے ہیں نا ایک طرح سے فیڈ اوے ہوتے ہوئے دیکھا. اور وہ اسی لیے بیکاز دے اسٹارٹ لیونگ فار ادر پیپل. اور اسپیشلی جو ہماری مڈل کلاس عورت ہے وہ سب سے زیادہ اس کا شکار ہوتی ہے. دیکھیں جو بہت غریب عورتیں ہیں نا, باہر گاؤں میں کام کرتی ہیں, وہ پھر بھی گاؤں میں نکل جاتی ہیں اور ان کا ایک, مگر جو مڈل کلاس عورت ہے وہ اسپیشلی جو اپنے ان لاز کے ساتھ رہ رہی ہے, وہاں پہ اس کے اوپینینس نہیں سنے جاتے, اس کا اتنا ایکسپوجر نہیں ہوتا عورت کا, وہ گھر پہ ہوتی ہے, گھر کے کام کاج میں وہ اتنی دھت ہو جاتی ہے, کائنڈ آف اتنی وہ جکڑ جاتی ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اس کی جو سیلف ورتھ ہے وہ وہیں سے بنتی ہے کہ وہ کتنا اچھا کھانا بنا رہی ہے, کتنی گول روٹی بنا رہی ہے, کتنا وہ گھر والے اس سے کتنے خوش ہو رہے ہیں. شی ہر سیلف, وہ بھی اپنے آپ کو انہی چیزوں میں میجر کرنا شروع کر دیتی ہے. میں ہیسٹی جنرلائزیشن کر رہی ہوں تھوڑی سی, اوبیسلی بہت ساری ایکسیپشنز ہیں, اس پہ بہت زیادہ ایکسیپشنز ہیں, مگر ہم اس طرح کی پروفائل بارہا دیکھنے کو ملتی ہے. اور یہ وہ ہیں کہ پھر جو اندر سے نا بہت خوش نہیں, ان کی کہہ لیں روشنی جو ہے وہ مدھم ہو جاتی ہے, ڈم کر دیتے ہیں ڈم ہو لوگوں کو. جاتی ہے. واقعی آپ نے بہت امپورٹنٹ بات کی یہاں پہ کہ اگر آپ ایک اچھی جگہ پہ شادی نہیں کرتے, آپ کا لائف پارٹنر وہ سپورٹیو نہیں ہے, آپ کے ان لاز سپورٹیو نہیں ہیں, تو واقعی وہ جو اسپارک ہے آپ کے اندر وہ ختم
ایک پہلے ڈم ہوگا اور اس کے بعد وہ ظاہرہ ختم ہو جائے گا. الٹیمیٹلی ظاہر ختم ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. کنول, اب آپ کی جو فیلڈ ہے میل ڈومیننٹ فیلڈ, آج تک اس کو مانا جاتا ہے کہ خواتین آپ جیسی آگے بڑھ چکی ہیں, بہت اپنا نام بھی کما رہی ہیں اس فیلڈ میں, اور پاکستان کے لحاظ سے بات کی جائے تو پاکستان کا نام بھی بہت آگے لے کے جا رہی ہیں. بٹ آپ کو بھی اسٹرگل فیس کرنی پڑی, کتنی اسٹرگلس تھیں جو کہ آپ نے فیس کی تھرو آؤٹ یور جرنی؟ دیکھو یہ جو فیلڈ ہے نا, اس کے اندر بہت کم عورتیں ہیں, اور کیونکہ کم عورتیں ہیں اس وجہ سے اسٹرگلس فیس کرنی پڑتی ہیں, ابھی بھی کرنی پڑتی ہیں. اور میں یہ کہوں گی کہ جو میل ڈومینیٹڈ فیلڈز ہوتی ہیں نا, وہاں پہ ایک ہیسٹی جنرلائزیشن یہ بھی ہوتی ہے کہ ٹیکنالوجی عورت ٹیکنیکل تو نہیں ہو سکتی. اب تھوڑا بہتر ہو گئے, مگر جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا تو یہ ایک اسٹیریو ٹائپ تھا کہہ لو, کہ عورتیں جو ہیں وہ ٹیکنیکل کیسے ہو سکتی ہیں. آپ کو سننے کو ملتا تھا؟ بہت سننے کو. انفیکٹ جب میں پریزنٹیشنز دینے جاتی تھی تو مجھے نظر آتا تھا لوگوں کی اسمرکس کہ اچھا یہ ٹیکنیکل پریزنٹیشن دینی ہے, انجینئر ہے, اور ذرا وہ ایک اسمرکس ہی ہوتی تھی آف دس what would you know, like what would you know, اسپیشلی اگر تھوڑی سی عورت پریزنٹیبل بھی ہے تو پھر تو وہ ایک وہ کہ اچھا اگر تھوڑی سی پریزنٹیبل ہے تو پھر انٹیلیجنٹ کیسے ہو سکتی ہے. یہ والا ایک اسٹیریو ٹائپ, یہ بھی ایک اسٹیریو ٹائپ ایگزسٹ کرتا ہے, اور اسپیشلی اس انڈسٹری میں ٹیکنالوجی میں میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا زیادہ ہے. تو اس میں مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے تھوڑی ایکسٹرا محنت کرنی پڑتی ہے ایز کمپیئر ٹو مائی میل کاؤنٹر پارٹس. آئی واز دا اونلی انجینئر. میں اس کمپنی میں, جس کمپنی میں تھی ملٹی نیشنل میں, اس میں اس ریجن میں مڈل ایسٹ افریقہ, پاکستان میں تو خیر میں اکیلی عورت تھی, مگر مڈل ایسٹ افریقہ ریجن میں اکیلی انجینئر تھی. تو اس کمپنی میں تو مجھے ایسے لگتا, اور 1500 انجینئر, 1600 تقریباً انجینئر سے اکیلی لڑکی تھی. تو مجھے یہ لگتا تھا کہ مجھے ایکسٹرا محنت کرنی پڑتی ہے اپنا نام بنانے کے لیے, یہ شو کرنے کے لیے کہ مجھے ٹیکنالوجی آتی ہے. مگر جو میل کاؤنٹر پارٹس ہیں وہ کہیں بھی جاتے ہیں تو اسیوم ہوتا ہے کہ ان کو تو آتا ہی ہوگا. پھر اور بہت ساری قباحتیں ہیں, اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. لوگ جو ہے وہ پہلے آپ کے کچھ ایسے, میں نے آئی کیم اکراس سچ پیپل جو کہ آپ کے مینٹورز ہوتے ہیں پہلے, مگر بعد میں اگر آپ ان سے آگے نکلنا شروع ہو جائیں تو انسیکیورٹیز سی آ جاتی ہیں کہ یہ کہاں سے آگے چلی گئی, آگے کیسے چلی گئی. پھر یہ کہ کبھی آپ کو دیکھو اس فیلڈ میں, کیونکہ آپ کائنڈ آف آپ بہت فیو ان نمبرز, تو آپ کو نیٹ ورکنگ بھی کرنی. جیسے میل دیکھ لو کہ آپ کو نیٹ ورکنگ, کارپوریٹ فیلڈز میں آپ کو نیٹ ورکنگ کرنی پڑتی ہے, آپ کچھ لوگوں کو فیورز دیتے ہیں, آپ کو فیورز دیتے ہیں ایکسیکٹرا. تو بینگ اے وومن یہ بہت ٹرکی ہو جاتا ہے, کیونکہ جب آپ کسی کو جو ہے وہ آپ کسی سے نیٹ ورکنگ کرتے ہیں تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ جس سے آپ نیٹ ورکنگ کر رہے ہیں یا وہ آپ کو کوئی فیور دے رہا ہے, کچھ ایسے دیکھو بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, بہت اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, مگر کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ میں نے تو اس پہ احسان کر دیا, آپ کی پرسنل اسپیس میں آنے کی کوشش کریں گے, پھر آپ کو اس کو ڈسکریج کرنا ہے. پھر جو ہے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کہ کسی عورت کی سکسیس دیکھتے ہیں تو وہ اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ یہ سکسیسفل ہے اس وجہ سے. کتنی امپورٹنٹ بات کی انہوں نے یہ. کسی بھی فیلڈ میں, آدمی کی سکسیس وہ سکسیسفل ہے کیونکہ وہ بڑا انٹیلیجنٹ ہے, مگر عورت اگر سکسیسفل ہے وہ سکسیسفل اس لیے کیونکہ وہ دکھتی ایسی ہے, کیونکہ اس کے بال ایسے, اس کی آنکھیں کیسی ہیں, فلاں نے اس کو اسپانسر کر دیا ہوگا, فلاں نے اس کی ہیلپ کر دی ہوگی, ویری ٹرو, وہ اس کی شکل بڑی اچھی ہے اس وجہ سے وہ آگے چلی گئی, وہ تو اپنے چارمز یوز, مطلب it's very unfair with women, I think, کہ عورتوں کی سکسیس کی جسٹیفیکیشن ڈھونڈتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ عورت اس لیے بھی سکسیسفل ہو سکتی ہے کیونکہ وہ قابل ہے, ٹیلنٹڈ ہے, اس نے محنت کی ہے. اور پھر ساتھ ہی ساتھ میں کہ لڑکیوں کو بھی کہتی چلوں, بچیوں کو, میں بہت ساری بچیوں کو مینٹور کرتی ہوں, اور میں انفارچونیٹلی آج کل یہ ایک تھوڑا سا رائزنگ ٹرینڈ جو مجھے تھوڑا سا کنسرن کرتا ہے, وہ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے لڑکیاں جو ہیں وہ بھی آج کل تھوڑی سی کبھی کبھی شارٹ کٹس ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہیں, اور ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے پتہ نہیں ہمارا کریئر نہیں آگے جائے گا, ہم یا انہیں غلط گائیڈ کیا جاتا ہے. تو میں ان سے یہی کہوں گی کہ دیکھو, ایک تو کسی کو اپنی پرسنل اسپیس میں نہ آنے دو, ٹھیک ہے, کسی کو بھی نہ آنے دو. دوسرا یہ کہ لانگ ٹرم بلڈ یور کریئر. شارٹ ٹرم میں اف یو یوز دیز اوچھے ٹیکٹکس میں کہوں گی تو آپ شارٹ ٹرم میں تو شاید سکسیسفل ہو جائیں, مگر لانگ ٹرم یو گونا لوز یور کریڈیبلٹی, آپ کی کریڈیبلٹی خراب ہوگی اینڈ یو ول سفر.
That's true. تو اس لیے جو ہے, اور دیکھو رسک تو اللہ کے ہاتھ میں, جو آپ کا رسک لکھا ہوا ہے وہ آپ کو مل کے رہے گا, کوئی آپ سے نہیں. پر وہ آپ نے کیسے لینا ہے وہ آپ نے ڈیفائن کرنا ہے. کسی کے دھوکے میں نہ آئے, کسی کی دھمکی میں نہ آئے, کسی, کیونکہ لوگ آپ کو امپلائی کرتے ہیں کہ بھئی اگر if you're not this, people try and imply کہ وہ آپ کے کریئر کو ہرٹ کر سکتے ہیں. کوئی آپ کے کریئر کو ہرٹ نہیں کر سکتا, کوئی نہیں کر سکتا. That's very true. کمل ایٹ دا سیم ٹائم کیا یہ نارملی ہوتا ہے کہ جتنی سپورٹ آپ کو شادی سے پہلے مل رہی ہوتی ہے اپنے گھر کے میل ممبر سے, جتنے مرضی اچھے سسرال والے بھی ہوں, وہ سپورٹ نہیں ملتی جو پہلے ملتی تھی آپ کو, نو میٹر واٹ. شاید رسپانسبلٹیز ایسی ڈال دی جاتی ہیں, ماحول ایسا ہو جاتا ہے سم ٹائمز کہ جتنے بھی اچھے ہوں, آپ کا ہسبینڈ جتنا بھی اچھا ہو, بہرحال اس لیول کی سپورٹ نہیں ملتی جو شادی سے پہلے ملتی ہے خواتین کو. دیکھو آئی تھنک کہ it depends. میں نے ایسی بھی لڑکیاں دیکھی ہیں جن کے والد اور ان کے گھر والے جو ان کے میکا تھا وہ بہت کنزرویٹو تھے, اور جب ان کی شادیاں ہو گئیں تو وہ بہت زیادہ ایک اوپن مائنڈیڈ تھے, وہ کھل گئے. تو اس لیے اٹ ڈپینڈس. مگر آپ یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جس طرح آپ کے والدین آپ سے محبت کرتے ہیں اس طرح تو آپ کسی سسرال سے نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے نا کہ وہ آپ سے محبت اس طرح سے وہ کر سکتے ہیں. سیم تو نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھو ماں کو تو جیسے ہم نے پہلے کہا ماں باپ کو کون ریپلیس کر سکتا ہے, کوئی بھی نہیں کر سکتا. وہ جس طرح آپ کے نخرے اٹھا سکتے ہیں, کون آپ کے نخرے اٹھا سکتے ہیں, کوئی بھی. جتنا بھی اچھا سسرال ہو وہ آپ کے اس طرح سے نہیں نخرے اٹھا سکتے جس طرح آپ کے والدین اٹھائیں گے. تو یہ تو ایک بڑی نیچرل بات ہے, ٹھیک ہے. مگر اس کے بعد پھر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو شوہر کیسا ملے. بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھو اگر آپ کا شوہر جو ہے وہ بالکل آپ کی کسی طرح سے سپورٹ نہیں کرتا تو آپ اپنے بچے کو چھوڑ کے کیسے جائیں گے؟ نہیں جا سکتے نا آپ. مطلب ماں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بچے کی پرائمری رسپانسبلٹی ماں پہ ہی آتی ہے. اگر آپ کا شوہر آپ کو نہیں سپورٹ کر رہا, آپ جو مرضی کر لیں, آپ جتنے مرضی انٹرپرائزنگ ہو, آپ جو مرضی ہو, آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. بیکاز ہم نے دیکھا ہے نا کہ دیکھیں جاب کی خاطر والد تو چلے جاتے ہیں, ملک سے باہر بھی چلے جاتے ہیں, ماں تو کہیں نہیں جاتی. ماں کو تو نینی کے بچوں کے ساتھ رہنا ہوتا ہے. کمل اس پوری اپنے کریئر میں سب سے مشکل وقت کون سا تھا, اینڈ اف آئی مے آسک سب سے مشکل سال کون سا تھا؟ واٹ واز دیٹ ایئر ان یور لائف؟ آئی تھنک میرے پورے کریئر میں جو سب سے مشکل سال تھا وہ 2013 کا سال تھا, کیونکہ اس سال میں I went through a phase of depression, deep depression. اور وہ اس لیے کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ ٹیسٹ کیا اور کچھ مجھ سے ایسی چیزیں لے لیں جو کہ مجھے لگتا تھا کہ میرے لیے مجھے بہت ضرورت ہے جن کی. تو اس میں یہ ہوا کہ I went through a process of self discovery. جیسے کہتے ہیں نا خودی والی اس پروسیس سے گزری, اور وہ پروسیس ایک بہت مشکل پروسیس تھا. مگر جب میں نے اپنے آپ کو ڈسکور کیا, جب میں نے دیکھا کہ میں کون ہوں, تو مجھے لگا کہ جو بندہ یا بندی میں نے ڈسکور کی ہے وہ تو مجھے اچھی نہیں لگتی. مطلب آئی وڈ ناٹ. ہم بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بن جاتے ہیں, جو ہم بنتے ہیں وہ ہم بن جاتے ہیں تھرو آر سرکمسٹانسز, ٹھیک ہے. جس طرح سوسائٹی ہمیں شیپ کر دیتی ہے, ہمارے اپ برنگنگ ہمیں شیپ کر دیتی ہے, ہمارا انکانشیس ہمیں شیپ کر رہا ہوتا ہے. ہم ڈیفالٹ سے جی رہے ہوتے ہیں, ڈیزائن سے نہیں, ٹھیک ہے. اور بہت جب انسان کو اللہ جھنجھوڑتا ہے تو پھر انسان کو سمجھ آتا ہے کہ میرے کور میں کیا تھا. اور میرے خیال میں ہر بندے کا کوئی نہ کوئی کور ہوتا ہے, ہر بندے کا ایک ایپی سینٹر ہوتا ہے, ہر بندے کو ایک ایسی چیز ہوتی ہے اس کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور میں نے اس سال میں یہ ڈسکور کیا کہ اس جگہ پہ اللہ کو رکھنا ضروری ہے. کیونکہ دیکھو پوری کائنات کو اگر آپ دو میں ڈیوائڈ کریں تو ایک طرف خالق ہے, ایک طرف مخلوق ہے. مخلوق میں سے کسی بھی چیز کو اگر آپ اپنے کور میں رکھ لینا تو اس کی کوئی لمیٹیشن ہے, اس کا ایک بگننگ ہے, اس کا ایک اینڈ ہے, اس کے اندر امپرفیکشن ہے, وہ فائنائٹ ہے, وہ انفینٹ نہیں ہے. تو اس کی جو لمیٹیشنز ہوتی ہیں نا وہ آپ کو لمٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں. آپ کے اندر پوٹینشیل کم ہو جاتا ہے, آپ ایک حد سے آگے ہی نہیں جا سکتے, آپ اس کی لمیٹیشن سے لمٹ ہو جاتے ہیں. مگر جب آپ خالق کو ڈال دیتے ہیں اپنے کور کے اندر, کور میں ڈال دیتے ہیں, آپ میں پوٹینشیل آ جاتا ہے ٹو بی انلمیٹڈ. آپ کا فیئر ختم ہو جاتا ہے, آپ کی رسک ٹیکنگ ابیلٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. اب آپ اللہ پہ یقین رکھ رہے ہیں نا, آپ کوئی بھی کام شروع کر رہے ہیں آپ اللہ پہ یقین رکھ رہے ہیں. تو اس لیے اب آپ کے پاس وہ جو جتنی بھی باقی چیزوں کی, جیسے اگر میں کوئی بھی کام کرنا شروع کروں تو مجھے یہ یقین ہے کہ بھئی میرے پاس ٹائم بھی ہے, میرے پاس اسکل بھی ہے, مجھے اللہ نے یہ نالج بھی دی ہے, میرے پاس یہ فزیکل طاقت بھی ہے یہ کام کرنے کے لیے. مگر
اگر میں ان میں سے کسی پہ بھی بھروسہ کر لوں اور وہ چلی جائے تو پھر کیا ہوگا. مگر اگر میں اللہ پہ بھروسہ کر لیتی ہوں, اللہ تعالیٰ کی تو کوئی لمٹ نہیں ہے, اللہ کہیں نہیں جا رہا. تو اس وجہ سے وہ سال تھا کہ when I went through that catharsis, I discovered that I had a core جو کہ misplaced ہے, جس میں کوئی مخلوق ہے, اور وہ مخلوق جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ پیسہ ہو سکتا ہے, وہ آپ کی صحت ہو سکتی ہے, وہ کوئی انسان ہو سکتا ہے, وہ کوئی ڈیزائر ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی, تو could be anything. اس کو چینج کر کے, اس کو اپنے اندر سے نکال کے اور خالق کو ادھر رکھنا ایک بہت پینفل پروسیس اس لیے ہے کیونکہ آپ کا دل ایک اسپنج کی طرح ہے. اور اس میں جب کوئی, اگر آپ کسی اسپنج میں کوئی انک ڈال دیں, کسی انک میں اس کو ڈبو دیں, اب اس سے آپ نے وہ غلط انک نکال کے اس میں صحیح چیز ڈالنی ہے, تو وہ جو پروسیس ہے اس اسپنج کو وہ انک نکالنے کا, وہ کتنا تکلیف دہ ہے اس اسپنج کو. آپ کو بار بار سکویز کرنا پڑے گا, اس کو بار بار پانی کے نیچے ڈراؤن کرنا پڑے گا, غوطہ دینا پڑے گا, پھر اس کو سکویز کرنا پڑے گا, پھر کہیں جا کے اس کے اندر سے وہ انک نکلے گی. تو یہ دل بھی اسی طرح ہے, ایک اسپنج کی طرح. اس کے اندر اگر کوئی چیز ڈل گئی, اس کو نکالنے کا پروسیس, کسی اور چیز کو اس کے اندر لانے کا پروسیس تکلیف دہ. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس پروسیس سے گزرنا بہت ضروری ہے. لوگ اکثر نا اگلے سٹیپ کی طرف بھاگ جاتے ہیں, اس پورے وہ جمپ کرتے ہیں, اس راستے سے نہیں گزرتے, اس کو سکپ کر کے آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ بعد میں یہ ساری چیزیں آپ کو ہانٹ کرتی ہیں, اور یہی آپ کی پرسنل اور پروفیشنل گروتھ دونوں میں ہرڈل کریٹ کرتی ہے. بہت مزے کی گپ شپ ہو رہی ہے کنول. ایک چیز میں کہتی چلوں کہ یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہوتی ہے. جب آپ اس تکلیف سے گزرتے ہیں نا, آپ کو لگتا ہے کہ میں اتنی بڑی تکلیف, اللہ میں نے کیا کیا, آپ کمپلین کرتے ہیں. مگر جب آپ اس سے گزر جاتے ہیں, جو آپ بن کے نکلتے ہیں, دیکھو جب سونا بنتا ہے اس کو ہائی ٹیمپریچر آپ دیتے ہیں, پورا امپیور سونا جو ہے اس کو آپ میلٹ کرتے ہیں, پھر اس کے اندر سے امپیورٹی نکلتی ہے, پھر وہ سونا بنتا ہے. بالکل. تو یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ آپ کو اس تکلیف سے پروسیس سے گزرنا بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, بڑے مزے کی بات چیت تو ہو رہی ہے, اس کو ہم آگے کنٹینیو بھی کریں گے, بڑھیں گے ایک بریک کے جانب. بریک سے واپس آئیں گے, ذرا مزید باتیں جاننے کی کوشش کریں گے کنول چیمہ کی زندگی کیسی رہی تھرو آؤٹ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. رائزنگ پاکستان اسپیشل ایڈیشن میں ایک بار پھر کہتے ہیں خوش آمدید. کنول چیمہ ساتھ موجود ہیں, ان سے ہو رہی ہے گپ شپ. کنول, آج کی خاتون پاکستانی پرسپیکٹیو سے یا گلوبل پرسپیکٹیو سے بھی ولنریبل زیادہ ہے یا نہیں؟ دیکھو, میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی زیادہ اویئرنیس آ گئی ہے. خواتین جو ہیں وہ زیادہ ایکسیپٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں ہر فیلڈ کے اندر, ہر فیلڈ کے اندر. ٹیک میں ہی اگر میں دیکھ لوں تو جتنے میں نے عرصہ جتنا ٹیک میں کام کیا ہے, اس میں بھی ایکسیپٹیبلٹی, ایک تو خواتین زیادہ آنا شروع ہو گئی ہیں, دوسری بات یہ کہ ایکسیپٹیبلٹی بھی خواتین کی زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اٹس اے گڈ ٹائم ٹو بی اے وومن, بیکاز اوور دا ایئرز آئی ہیو سین ایک بہت پازیٹیو چینج میں نے دیکھا ہے, ٹھیک ہے, جو کہ اویئرنیس کی وجہ سے آیا ہے. پوری دنیا میں موومنٹس چلیں, می ٹو کی موومنٹ چلی, اس کو لوگوں نے ٹھیک ہے اس کو غلط طریقے سے بھی استعمال کیا, مگر ایٹ لیسٹ ایک اویئرنیس آئی کہ بھئی یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ, اور یہ اویئرنیس شروع ہوئی ہے 1960 سے. 1960 سے لے کے عورتوں کو ووٹ کرنے کا رائٹ ملا عورتوں کو, اور اس سے پہلے 1400 سال پہلے شروع ہوئی, جب ہمیں اسلام نے عورت کو بہت سارے ایسے حقوق دے دی جو کہ اس سے پہلے کبھی عورت کے پاس نہیں تھے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی بھی ایسا نہیں ہے کہ 100% ہم کہہ لیں کہ سب چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں, ابھی بھی وی آر ان اے پروسیس. دیکھو جنریشنل کہہ لو کہ یہ ڈسکریمنیشن ہے نا, اس جنریشنل ڈسکریمنیشن میں سینچریز اولڈ ڈسکریمنیشن کو انڈو کرنے میں لوگوں کے مائنڈز, لوگوں کی انبائسڈ, جو لوگوں کے انکانشیس بائسز ہیں, بہت ویل میننگ لوگ ہوتے ہیں, بہت ویل میننگ لوگ, صحیح بات ہے, اور وہ بھی کوئی بائس کر جاتے ہیں, کوئی ڈسکریمنیشن کر جاتے ہیں, اینڈ دے ناٹ ایون اویئر آف اٹ. تو وہ جو انکانشیس بائسز ہیں ان کو ہٹنے میں 1-2 جنریشنز تو لگیں گی, جو پوری صحیح مطلب کہہ لوں کہ فل ایکوالٹی آنے میں. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں کبھی کبھی ایکویلیبریم خراب بھی ہوگا, کیونکہ جب آپ عورتوں کو
بہت زیادہ پش کر رہے ہیں, کبھی کبھی لگے گا کہ بھئی بہت زیادہ ایڈوانٹیج بھی دے دیا کچھ چیزوں میں, تو وہ ایکویلیبریم اوپر نیچے بھی ہوگا, مگر اس کو پورا سٹیبل ہونے میں میرا خیال ہے ابھی 1-2 لیکن ایکویلٹی کی طرف جائے گا. تو یہ اچھی بات ہے کہ پروسیس کم از کم شروع ہے نا, رزلٹ آنے میں شاید وقت کافی ہے ابھی, لیکن چلیں پروسیس تو ہے نا. اور کچھ لوگ اب بہت ساری خواتین بلکہ بہت آگے جا بھی نہیں ہیں. آئی ٹی کی فیلڈ میں کیا آج بھی لڑکیوں کو, خواتین کو اپنے آپ کو منوانے میں مشکلات کا سامنا ہے؟ بیکاز آج بھی اگر دیکھا جائے تو وہ آپ نے تو اتنے پہلے کی بات کی جب آپ نے کریئر سٹارٹ کیا, بٹ آج بھی اگر دیکھا جائے تو کوئی بھی آئی ٹی کا کام ہے تو مردوں کو پریفرنس ملتی ہے, چاہے وہ جاب ویکینسیز ہوں, انٹرویو کے لیے وہ اپیئر ہوں, بہت سارے کوشچنس کیے جا رہے ہوتے ہیں. سو آج بھی کیا وہی ہرڈلس ہیں؟ دیکھو آئی تھنک کہ ڈیفینیٹلی ایک اسٹیریو ٹائپ ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے کہ عورت ہے تو اس کو ٹیکنالوجی کا کیا پتہ ہوگا, اور اگر اسپیشلی اگر پریزنٹیبل عورت ہے, تھوڑی ذرا گڈ لکنگ عورت ہے, تو پھر اس کے اندر انٹیلیجنس کیا ہی ہوگی. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا اسٹیریو ٹائپ ہے, بہت بہتر ہو گیا بائی دا وے, بہت بہتر ہو گیا, مگر میں نے دیکھا ہے کہ ابھی 100% ختم نہیں ہوا 100% ختم نہیں ہوا. آپ نے تو خود بھی فیس کیا کمل اس کو پرابیبلی, کیونکہ آپ نے بہت دفعہ انیشیلی یہ بات کی, چل لکس پہ اسپیشلی کسی سے ملانا, شکل و صورت, آپ نے اس پہ بڑا. دیکھو میرا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ عورت کی جو شکل ہے وہ اس کی پہچان کا ایک نقطہ ہے, وہ اس کی پوری پہچان نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور جب آپ عورت کو ریڈیوس کر دیتے ہیں, اس کی پوری پہچان کو ریڈیوس کر دیتے ہیں صرف ان دا وے شی لکس, اس ایک نقطے پہ ریڈیوس کر دیتے ہیں, تو آپ اس عورت کو بہت چھوٹا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس عورت کا, اس کی ایک سول ہے, اس کا ایک کیریکٹر ہے, اس کا ایک پرسنالٹی ہے, اس کی ایک ایمپتھی ہے, اس کا ایک پیشن ہے, اس کی ایک موٹیویشن. آپ ان سب چیزوں کو مائنس کر کے صرف اور صرف موضوع بحث اس کی شکل بنا رہے ہیں. اچھا ساتھ ہی پھر کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں مگر آپ تو بنتی ٹھنتی کیوں ہیں, میک اپ کیوں کرتی ہیں, یہ کیوں نہ کروں, میرا حق ہے, میری چوائس ہے, اور اچھا لگنا ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے, کیوں نہ کروں. ٹھیک ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم پھر بھی اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ صرف پھر وہی ڈسکس کریں, کیونکہ میں تو اور بھی بہت کچھ کرتی ہوں, اس کو کیوں نہیں دیکھتے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ جو عورت کا جو بائنری ویو ہے نا, کہ یا تو وہ بالکل ہی چنگڑ لگے, کچھ بھی نہ کرے, تو پھر تو ٹھیک ہے, آپ اس کی ڈسکس کی پھر بھی کریں گے, پھر بھی آپ کہیں گے کہ یہ نہیں کرتی, یہ نہیں کرتی, پھر بھی. مگر یا پھر آپ جو ہے اگر وہ تھوڑی سی پریزنٹیبل ہے یا اپنے آپ کو پریزنٹیبل پیش کرتی ہے, تو بس پھر وہی اس کا موضوع. تو یہ اس چیز سے مجھے فنڈامنٹل اختلاف ہے. بڑا صحیح اختلاف. آپ اس ایکٹر جیسی لگتی ہے, آپ اس سے بنتی کیا, میں کیا بنتی ہوں, میں وہ چادر لیتی ہوں, میں کیا چادر, مطلب حد ہو گئی. اچھا وہ پرسنالٹی میں آپ شکلیں جتنی مرضی کہنا چاہیے, پرسنالٹی میں اوبویسلی فرق ہے, وہ تو مطلب نہیں. اور اگر دیکھو نہ بھی ہو, ٹھیک ہے, اگر نہ بھی ہو, دو لوگ ایک جیسے لگ سکتے ہیں نا, تو اس کو ہی بس کیوں بنا لیں. ان کی پہچان نہیں ہے, ان کی اپنی ایک ذات ہے. ایگزیکٹلی. اور دیکھو دوسرا یہ کہ کسی کو کسی کی پہچان, I would rather be the best version of myself than be a copy of somebody else. Absolutely. Right? Absolutely. So I think it's unfair for both people who are being compared to the team like that. Absolutely ایسا ہی ہے. اچھا کمل, چونکہ اس سے پہلے 2 بار یہ دیکھیں آپ نے بات کی نا کہ اسٹل یہ اسٹیریوٹائپس ہیں, اسٹل اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, منوانا پڑتا ہے خواتین کو, بٹ آپ کو نہیں لگتا کہ بائی دا ٹائم چیزیں آسان بھی تو ہوئی ہیں خواتین کے لیے, اسپیشلی آئی ٹی کی فیلڈ میں. اب گھر بیٹھے خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں, ڈالرز کما رہی ہوتی ہیں, ان کو باہر نہیں نکلنا, انہوں نے کسی کے سامنے نہیں جانا, انہوں نے اس طرح سے شاید انٹرویوز بھی نہیں دینے. وہ اسٹرگل شاید اب خواتین کو نہیں فیس کرنی پڑتی پرابلی جو پہلے کرنی پڑتی تھی. یہ بھی تو ایک معاملہ ہے جو کہ اچھا ہے, خوش آئند ہے. دیکھو یہ ٹیکنالوجی کی ایڈوانٹیجز ہیں, ٹھیک ہے, یہ خواتین کے لیے نہیں ہے, سب کے لیے. ہاں, کہ جو ٹیکنالوجی ہے اسپیشلی پوسٹ ٹیکنالوجی میں تو پہلے بھی یہ ایڈوانٹیج تھا, مگر پوسٹ کووڈ اس کی ایکسیپٹیبلٹی بہت زیادہ آئی ہے. اور وہ یہ آئی ہے کہ باہر کے ملکوں نے یہ ریئلائز کیا کہ جو ہمارا یہاں کا لیبر ہے یا جو بھی ہے وہ بہت مہنگا ہے. اگر گھر سے ہی کام کر رہے ہیں تو ہم کسی دوسرے ملک میں کیوں نہیں امپلوائے کر لیتے لیبر جو کہ چیپر لیبر ہے. اور پاکستان ایک بہت اچھی کنٹری ہے اس کے لیے, سمپلی بیکاز پاکستان کے اندر ایک تو لوگ انگریزی بھی بول لیتے ہیں ہمارے بچے, پھر ابھی تک ہم وی آر ریلیٹیولی چیپر دین انڈیا, ویتنام, اور ہم لوگوں سے تھوڑے سے چیپر ہے. تو اور ہماری کوالٹی بھی اب الحمدللہ اچھی ہونا شروع ہو گئی, امپروو کرنا, کیونکہ ہم نے گورنمنٹ نے بہت سارے پروگرام اسٹارٹ کیے, اسکلز بہت سارے سکھائے, امپارٹ کیے. تو اس وجہ سے یہ ایک بہت ایک اچھا ٹائم ہے, انٹرسٹنگ ٹائم ہے, کہ جہاں پہ آپ کہیں پہ بھی بیٹھے, دنیا میں کہیں پہ, پاکستان میں بیٹھے, آپ دنیا میں کہیں پہ بھی نوکری کر سکتے ہیں. اور یہ حکومت کے اوپر بھی ایک بہت اچھی چیز ہے کہ انہیں ہر ایک
کو نوکری نہیں دینی, Yes. آپ کے لیے پوری دنیا کھلی ہوئی ہے. پوری دنیا کھلی ہوئی ہے آپ کے لیے. تو کیونکہ پاکستان میں دیکھو ڈیموگرافک ہماری ایسی ہے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ ینگ بچے ہیں, ہمارے پاس ہماری 69% پاپولیشن انڈر 30 ہے. تو اس لیے یہ پاکستان میں بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے خواتین کے لیے بھی اور مردوں. خواتین کے لیے زیادہ اس لیے میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھو بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو کہ گھروں سے نکلنا بہرحال ان کے لیے مشکل ہے, وہ ینگ مدرز ہیں, ان کے ینگ بچے ہیں, یا اور ان کی ذمہ داریاں ہیں, یا کلچرل کنسٹرینٹس ہیں, یا ڈومیسٹک کنسٹرینٹس ہیں. تو اب ان کو اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے پہلی دفعہ یہ موقع ملا ہوا ہے کہ وہ گھر بیٹھ کے اور کما سکتی ہیں, اور ڈالروں میں کما سکتی ہیں. بالکل. تو یہ اب جو ہے وہ عورتوں کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ پھر بھی ایک چیز ہولڈ بیک کر رہی ہوتی ہے, وہ لیک آف کانفیڈنس ہے. اور میں عورتوں کو یہی کہتی ہوں, اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی یہی کہوں گی کہ دیکھیں اب ہر چیز آپ کے ہاتھ میں. آپ یوٹیوب میں جا کے کچھ چھوٹے کورسز لے کے آپ کمانا شروع کر سکتی ہیں. تو اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھیں. میں جب عورتوں کا انٹرویو کرتی ہوں نا, وہ اپنی بیچاری اس کی اتنی زیادہ بھی اچیومنٹ ہوتی ہے تو وہ اس کو جسٹیفائی کر رہی ہوتی ہے, اور سیلری پہ بہت تھوڑی سی ہسٹری جرنلائزیشن, بٹ سیلریز پہ اس طرح سے نیگوشیٹ نہیں کرتی عورتیں جس طرح مرد کرتے ہیں. مردوں کی تھوڑی اچیومنٹ اس کو بڑھا چڑھا کے بولتے ہیں, ایگزیجریٹ کر کے اور کھول کے مانگتے ہیں سیلری, جو کہ اچھی چیز ہے. ٹھیک ہے, آپ یہ لیول رکھیں گے تو نیگوشیشنز میں آپ مڈ میں آ کے کہیں ہوں گے. آپ شروع ہی مڈ سے کریں گے تو آپ تو پھر یہاں پہ آ کے سیٹ کریں گے. تو میں یہی لڑکیوں سے کہتی ہوں, بچیوں سے کہتی ہوں کہ اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرو. کانفیڈنس جو ہے وہ ایک بہت بیسک, بہت امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے اپنے اندر. کانفیڈنس, اور کانفیڈنس تب آتا ہے جب سیلف بلیف ہو, جب آپ کے اندر بلیف ہو کہ بھائی آئی کین آلسو ڈو اٹ, آئی کین ڈو اٹ. آپ اپنے آپ کو منیمائز نہ کریں, آپ اپنی ایبلٹیز کو پہ ٹرسٹ کریں. ایبسلیوٹلی. کوئی میسج جو آج کے دن کی مناسبت سے دینا چاہیں گے اپنے تمام سننے والوں کو؟ میں یہی کہوں گی کہ اپنے آپ کو ضرور ڈسکور کریں. گو آن اے جرنی آف سیلف ڈسکوری, اور یہ دیکھیں کہ واٹ از اٹ دیٹ کیپس یو اپ ایٹ نائٹ. کیا چیز آپ کو جگاتی ہے, کیا چیز آپ کو رلاتی ہے, کیا چیز آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے, اور پھر دیکھیں کہ کیا وہی چیز ہونی چاہیے آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ, یا کچھ اور ہونا چاہیے. واہ, بیوٹیفل میسج. کمل, تھینک یو سو مچ, اسٹے بلیسڈ. ہمیشہ اچھا لگتا ہے آپ سے بات کر کے. اور آج کا ہمارا موضوع ہم نے تھوڑا ڈفرینٹ رکھا ہوا ہے. نارملی ہم بات کرتے ہیں مائی امپیکٹ میٹر کی, کس طرح سے انہوں نے پاکستان میں انفلیشن کے خاتمے کے لیے اپنا کردار ادا کیا, جس سے متعلق بہت سے لوگ جانتے ہیں لیکن بہت سے لوگ نہیں بھی جانتے. تو یہ ہماری کوشش بھی ہوتا ہے کہ جب ایک شخص کا کام ہوتا ہے تو وہ آپ کے سامنے میں اس انداز سے بھی رکھیں, بلکہ مختلف انداز سے رکھیں, تاکہ آپ خود بھی ذرا ایکسپلور کریں اچھا کس انداز سے کون کون جو ہے وہ کام کر رہا ہے. اسی کے ساتھ ہم آپ سے لیں گے اجازت. آج کا ہمارا یہ شو شور کا بڑا اچھا لگا ہوگا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. دوبارہ ملاقات کل کریں گے. اللہ حافظ.